बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अकराम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के इस्तंबुल में मुकीम कौंसलर जनरल जनाब मोहतरम बिलाल खान पाशा साहब बरोज़ पीर ज़ोहर 2 बजे इस्तंबुल यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के मेहमान खुसूसी थे। मोहतरम बिलाल खान पाशा साहब को शोबा उर्दू इस्तंबुल यूनिवर्सिटी की जानिब से तुर्की और पाकिस्तान के दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात पर खुसूसी लेक्चर देने के लिए इस्तंबुल यूनिवर्सिटी शर्कियात इंस्टीट्यूट में मदऊ किया गया था। इस तकरीब में इस्तंबुल यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के असातिज़ा और तलबा व तलबात के अलावा इस्तंबुल में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। कौंसलर जनरल मोहतरम बिलाल खान पाशा साहब ने तुर्की और पाकिस्तानी ताल्लुकात के तारीखी पस मंज़र पर रोशनी डालते हुए दोनों बरादर मुल्कों के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल से मरबूत तवक्कुआत का भी जिक्र किया। उन्होंने बेहतरीन दोस्ती और बरादरी के ताल्लुकात के बावजूद कारोबारी मैदान में महदूद वुसअत पर इशारा करते हुए इस मैदान में तरक्की और बेहतरी की तरफ गामजन होने के लिए पाकिस्तानी सफारतखाना और पाकिस्तानी कौंसलेट के ताउन पर आमादगी का इजहार किया। तकरीब के इख्तिताम पर प्रोफेसर डॉक्टर खलील तोकर और प्रोफेसर डॉक्टर जलाल सोइदान ने जनाब मोहतरम बिलाल खान साहब के खुसूसी लेक्चर के लिए शोबा उर्दू की दावत पर तशरीफ आवरी के लिए तशक्कुर के कलमात पेश किए और आगे चलकर पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात में मुस्बत इजाफे के लिए शोबा उर्दू की तरफ से हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी कराई। आइए इस मौका पर मोहतरम बिलाल खान पाशा साहब की गई तकरीर उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। साल तक तुर्की और पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात। अच्छा, ये जब मैं इस पे जब मुझे ये इन्होंने मौजू दिया तो मेरा तो ख्याल था कि ये एक बड़ा आसान मौजू होगा और हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं और मुझे कुछ स्लाइड्स भी बनानी पड़ेंगी। लेकिन जूजू ये जो वर्ड इसमें जो ख़ास तौर पे जो इसमें वर्ड माजी यूज़ हुआ है, जूजू मैं इसके अंदर थोड़ा रिसर्च करता गया, वो तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे तो 2-3 महीने भी लग जाए इसमें, तो मेरे से ये प्रेजेंटेशन ही बनेगी। और इसी दौरान मुझे बहुत से जो मैं इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ पीएचडी के मकाले भी मिले जिसमें कुछ लोगों ने पाक तुर्की ताल्लुकात के ऊपर पीएचडी भी की और बहरहाल मैंने उनसे भी कुछ मदद दी। लेकिन मेरा जो ज़्यादा इसमें जो रिसर्च का जो पहलू था वो ये था कि हम बोलने को तो बहुत बोल सकते हैं, लेकिन अगर जैसे वो एक कहावत है उर्दू में कि या इंग्लिश में भी कि तस्वीरें बोलती हैं और एक तस्वीर 1000 अल्फाज के बराबर या उससे भी ज़्यादा है। तो मेरी कोशिश यही है आज की इस नशिस्त में कि तस्वीरों के लिहाज से जो एक इर्तकाई सफ़र है हमारी ताल्लुकात का, चाहे वो क़याम पाकिस्तान से पहले का है, सल्तनत उस्मानिया के ज़माने का है, से लेकर आज तक, इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में यानी कम से कम वक्त में इसको आपकी कोशगुजार किया जाए। और उसमें मैं तो इस बात पे हूँ कि अगर दौराने प्रेजेंटेशन अगर आपको कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जैसे अब आप मुनासिब समझें, प्रेजेंटेशन के बाद पूछ सकते हैं या उसके दौरान पूछ सकते हैं। लेकिन कोशिश मेरी यही है कि जो मेरी प्रेजेंटेशन हो उसमें मैं आपको एक माजी से लेकर अब तक जो सफ़र है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरों की ज़ुबान से, फ़ोटोग्राफ्स की ज़ुबान से और जो हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स हैं उसके लिहाज से आपको बयान किया जाए। तो बेसिकली 3 मेरे हिस्से होंगे प्रेजेंटेशन के। एक तो है हमारे ताल्लुकात का मैंने तस्वीरी जायज़ा लिया है और उसी जायज़े के दौरान ही जो हमारे बाहमी ताल्लुकात की अहम नुकात हैं, क्योंकि माशाल्लाह ताल्लुकात इतने वसी हैं कि अगर हम एक भी टॉपिक ले लें तो उसके ऊपर हम लेक्चर यानी कि उस पर एक लंबी गुफ्तगू का सिलसिला हो सकता है। लेकिन कोशिश मेरी यही है कि तमाम अहम जो नुकात हैं उनको समेट दिया जाए और फिर जैसा एक होता है कि हम फिर मौजूदा हालात का जायज़ा भी लेंगे और फिर आगे की जो एक राहबंदी है उसके ऊपर भी हम गौर करेंगे। ये आई होप ये क्लियर होगा। लेकिन बहरहाल ये अगर आप देखें तो ये जो हमारे ताल्लुकात हैं ये जैसे एक वो कहा जाता है कि एक मुसलमान के लिए कोई जोग्राफिया या कोई सरहद माने नहीं रख सकती। तो ये जो ताल्लुकात हैं, ये जो तारीखी शाहराह रेशम है, सिल्क रूट जिसको आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी क्या कह रहे हैं, और तजारती काफ़िले, ये तो सदियों से रवां है। ये एक चाइना ने जो अभी एक सिल्क रूट का जो सिलसिला अभी आप देख रहे होंगे स्लाइड पे एक बन रहा है, इसमें ये इस्तंबुल से लेकर आप देखें तो बिल्कुल चाइना के एंड तक, शंघाई तक, और यहाँ से फिर पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स आ। मैं इस सिलसिले में आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ। मैं आज़रबाईजान गया, बाकू गया पिछले साल,
ایک سرکاری دورے پہ. تو جب ہم شہر کے اندر, مجھے اب اس جگہ کا نام ایگزیکٹ بھول گیا, جو شہر کے اندر جہاں ہم جاتے ہیں, جہاں ان کے قلعے ہیں اور پرانی آثار ہیں, تو وہاں میں نے ایک جگہ کا نام پڑھا, اس کا نام تھا ملتان سرائے. میں تھوڑا چونک گیا, میں نے کہا ملتان, یہ تو ہمارا پاکستان کا ایک بڑا اہم شہر ہے, ایک چوتھا پانچواں بڑا شہر ہے ہمارا, اور یہ ملتان سرائے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ملتان سے جب تاجر یہاں آیا کرتے تھے تو اس سرائے میں ٹھہرا کرتے تھے, اور اتنی تعداد میں آتے تھے کہ پھر اس کا نام انہوں نے ملتان سرائے ہی رکھ دیا, اور وہ آج تک ہے. آپ باکو, اگر آذربائیجان باکو جائیں تو آپ کو, اگر آپ تھوڑا سرچ کریں تو آپ کو وہ مل جائے گا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تجارتی گزرگاہ ہے یہ اب سے نہیں, یہ صدیوں سے ہے. اگلا جو بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز ملی وہ یہ تھی کہ مغل جو سلطنت تھی یہ 1545 سال میں قائم ہوئی, اور مغل سلطنت جو تھی وہ سلطنت عثمانیہ کا ریکارڈ بھی کرتی تھی, لیکن خطبے جو تھے وہ مغل بادشاہ کے نام کے ہی پڑھے جاتے تھے. تو اس لحاظ سے سلطنت عثمانیہ کے ایک سفیر کی ایک پینٹنگ مجھے آٹومین امپیریل آرکائیو سے, میں نے آگے سورس بھی دیا ہے, وہاں سے ملی, اور جس میں یہ جو سلطنت عثمانیہ کے سفیر ہیں یہ مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں اپنے جو ان کا ایک لیٹر آف کریڈنس کہہ لیں یا جو ان کی آمد کا ہے سلسلہ وہ پیش کر رہے ہیں, اور یہ 1610 کی بات ہے. تو یہ باقاعدہ آتھینٹک پینٹنگ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے سفیر جو ہیں وہ مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں اپنی اسناد پیش کر رہے ہیں, اور لازمی طور پہ مغل بادشاہ کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی وہاں پر یہاں سلطنت عثمانیہ میں کوئی نہ کوئی سفیر ہوگا, لیکن مجھے تلاش کے باوجود اس کی وہ پکچر نہیں مل سکی. آگے سفر کا تھوڑا لے کے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں خلافت موومنٹ, میں اس سے بھی ذرا آپ کو تھوڑا پہلے لے کے جاتا ہوں. یہ سلطنت عثمانیہ کی کتاب ہے جس کا یہ صفحہ ہے, یہ ترکی اور روس کی ایک جنگ ہوتی ہے 1878 میں, اور اس وقت جو بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس جنگ میں, اس میں ترکی کی طرف سے حصہ لیں اور اس میں اپنی امداد بھی کریں. تو یہ ایک رجسٹر ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ نے ایک بنایا, اور اس میں یہ اگر آپ غور سے, یہ شاید بڑا نہیں ہو سکتا لیکن انفارچونیٹلی محلہ قاضی جدید و بومبائے, اس زمانے میں ممبئی کو بامبے یا بمبئی جو ہے وہ کہا جاتا تھا. تو بمبئی کے یہ مسلمان ہیں, یہ ان کی ایک ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, اور اس میں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے یہ آگے لکھا ہوا ہے, کتنے روپیہ کتنا آنا, تو یہ سارا اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی. تو اٹ مینس کہ یہ جو تعلقات ہیں یہ جو سیمنٹڈ ہمارے جو ریلیشن ہیں یہ پرانے چلتے آ رہے ہیں. اور یہ بھی آٹومین امپیریل آرکائیوز, یہ بڑی اچھی بائی دا وے ایک آرکائیو ہے جس میں 16,000 سے زیادہ اس طرح کی پینٹنگس ہیں اور صفحات ہیں, بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ریسرچرز, میں تو میرا تو کبھی دل کرتا ہے کہ میں ریسرچ کروں, لیکن وقت کی جو ہے قلت اور سرکاری مصروفیت کے باعث میں اس میں مزید ریسرچ نہیں کر سکتا. لیکن یہ بہرحال ایک اچھی چیز ہے کہ جس میں اگر ہم پرانے ہسٹوریکل ریلیشنز بھی تلاش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے بعد جنگ بلقان میں آ جائیں 1912. جنگ بلقان میں ایک 24 رکنی دستہ جو ہے یہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے فرام سب کانٹیننٹ, یعنی کہ بر صغیر پاک و ہند سے. اور یہ 24 رکنی جو دستہ ہے اس کے جو سربراہ ہیں جو اس کے سربراہ ہیں وہ یہ ڈاکٹر انصاری ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں. لیکن یہ جو میں نے ایک ریڈ سرکل کیا, اس کی خاص وجہ ہے, ان صاحب کا جو نام ہے جن کو میں نے ریڈ سرکل کیا ہے یہ ہیں عبد الرحمن خان, اور لیکن ترکی میں جب یہ آئے تو یہ مشہور ہو گئے عبد الرحمن پشاوری. اور عبد الرحمن پشاوری صاحب جو ہیں یہ یہاں پر 1912 کے بعد انہوں نے اسٹے بھی کر لیا, اور یہاں انہوں نے ایک اس زمانے کے جو لیڈنگ ٹرکش پولیٹیشین تھے اور ریٹائرڈ آرمی جنرل تھے رؤوف اور بائے, وہ ان کے منہ بولے بھائی بن گئے. اور اس کے بعد یہ اتنے ان کی وابستگی کا یہ عالم تھا کہ ان کو ترکی کی حکومت نے اپنا سفیر افغانستان میں مقرر کی. تو عبد الرحمن پشاوری ترکی کی طرف سے پہلے سفیر تھے برائے افغانستان, اور یہ 1921 میں, اور یہ ان کی فوٹو ہے یہ. اور یہ 24 رکنی دستہ جو تھا اس میں جنگ بلقان میں پارٹیسپیٹ کیا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے مغلوں کے زمانے سے آ جائیں, پھر آپ 19ویں صدی کے اختتام پہ آ جائیں, 20ویں صدی کے شروع میں آ جائیں, تو یہ روابط چاہے وہ
ایک مدد کی صورت میں ہوں، چاہے ایک دوسرے کی تکلیف کو سننے میں اور ایک دوسرے کا حصہ بٹانے کی صورت میں ہوں، لیکن یہ برقرار تھے اور ہیں، جو اس زمانے میں بڑی ہائیسٹ ان کی ایک حیراتی تھی. ان کی طرف سے ایک پکار دی جاتی ہے کہ تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ سلطنت برطانیہ اور فرانس کے خلاف جو ہے سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دیں. اور یہ ساری ڈاکومنٹس بھی ہیں، یہ اس میں لگی ہوئی. اور ڈیفینیٹلی پھر اس پکار کی آواز پر بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں وہ اپنے ترک بھائیوں کا جو ہے ساتھ دیتے ہیں. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مولانا محمد علی جوہر جو ہیں یہ بائیں طرف ہیں، اور ڈاکٹر جو ہیں مختار احمد انصاری جو کہ آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے جو اس میڈیکل مشن میں تھے جو لیڈ کر رہے تھے، یہ ان کے ساتھ ہیں. تو یہ مولانا جوہر بردرز، شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر اور دوسرے نام بڑے اہم نام یہ اس تحریک خلافت میں ہوتے ہیں. اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ چندہ اکٹھا کرنے کے مختلف طریقے بھی نکالتے ہیں. ایک طریقہ میں نے خاص طور پہ یہ دیکھا کہ بڑا اچھا لگا، انہوں نے ₹1 کا ایک ٹکٹ ایشو کیا ہوا ہے. یہ کوئی سرکاری ٹکٹ نہیں ہے، یہ بیسیکلی ₹1 کا انہوں نے کنٹریبیوشن دیا ہوا ہے. اور یہ تمام مسلمان جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے تھے، جو حصہ ڈالنا چاہ رہے تھے، یہ ان کے لحاظ سے انہوں نے خلافت کمیٹی ₹1 بنگال یہ پورا انہوں نے ایشو کیا. اور اس زمانے میں یہ ایک نظم بڑی مشہور ہوئی تھی جو ان کی والدہ محترمہ ہیں بی اماں جن کو کہا جاتا ہے مولانا شوکت علی اور مولانا جوہر علی کی. اور یہ بڑی مشہور نظم ہوئی تھی: بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. اور یہ بڑی ہی اس زمانے میں سمجھ لیں ایک ترانہ کی حیثیت اختیار کر گئی. تو میں یہ 15 جولائی کو جو ایک ڈیموکریسی اینڈ نیشنل یونٹی ڈے تھا، یہ جب میں اسپیچ سن رہا تھا ایکسلنسی پریزیڈنٹ اردوغان کی، تو وہاں مجھے ایک یہ انہوں نے اس کو پڑھا. میں چاہتا ہوں کہ یہ Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal bu gerçeği şu şekilde ifade ediyor: Osmanlıların üzerine bir keder dağı yıkılmışsa sen hiç üzülme. Çünkü şafak 100.000 yıldızın kanı dökülmeden sökmez diyor. Evet, Muhammed İkbal'in dediği gibi Kurtuluş Savaşı'nda bu milletin istiklali için binlerce yıldızın, binlerce yiğidin, binlerce şehidin kanı döküldü. یعنی کہ انہوں نے یہ جو شعر ہے یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. یعنی کہ یہ بیسیکلی علامہ اقبال، یہ آگے میں تھوڑا ذکر بھی کروں گا اس کا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسی کوئی اگر ہم پہ آفت آ گئی ہے اور یہ اگر ایک کوہ غم، واقعی کوہ غم ہی ہے، ٹوٹ بھی پڑا ہے، تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے. اور بے شک ہم اپنے ہزاروں اپنی جانیں قربان کر کے ہی جو ایک نئی صبح کا آغاز ہے وہ ایک ہزاروں لاکھوں جو جانیں قربان کر کے ہی. اور جس کا تذکرہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی اس اسپیچ کے دوران بھی کیا. اور اب میں آ جاتا ہوں اس کے اوپر فردر ہماری ابھی ایولیوشن. آپ یعنی کہ دیکھیں خلافت موومنٹ سے ہم آگے علامہ اقبال جو ہمارے نیشنل شاعر ہیں، قومی شاعر ہیں، انہوں نے اپنے اس میں اشعار میں اس کا کہیں کہیں ذکر کیا. اور آگے ڈیٹیل انہوں نے خطبات اقبال جو بڑے مشہور ہیں، جس کو انگلش میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اشتہار کے اوپر انہوں نے کچھ خطبات دیے. اور ان خطبات کے اندر بھی انہوں نے ایک اسپیشل ایک لیکچر ہے جس پہ انہوں نے ترکی کی جو نشات ثانیہ ہیں اس کے اوپر انہوں نے ذکر کیا. بہرحال یہ قائد اعظم جو ہمارے بابائے قوم، ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان، یہ 1932 میں انہوں نے نومبر 1932 میں انہوں نے ایک بک پڑھی گرے وولف. یہ H.C. آرمسٹرانگ کی لکھی ہوئی، اور یہ بیسیکلی یہ مصطفیٰ کمال اتاتورک کے اوپر ایک بایوگرافی ہے. یہ انہوں نے پڑھی اور اس سے بڑا اتنا امپریس ہوئے کہ جو ان کی واحد اکلوتی اولاد دینا واڈیا، وہ جب 13 سال کی تھی اس وقت، تو انہوں نے اس کو یہ بک باقاعدہ بک تحفے میں دی. اور اسٹینلے والپر جس نے قائد اعظم کی ہسٹری لکھی ہے، اس نے ایک سینٹینس بھی کوٹ کی ہے جس میں قائد اعظم کو ان کی بیٹی کہہ رہی ہے او گرے ولف لیٹ اس پلے ٹو دیٹ پینشن. یعنی کہ اس میں وہ بیسیکلی بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ اتنی امپریس تھی اس کہانی سے اور ہسٹری سے کہ دینا وادیا نے قائد اعظم کا نک نیم ایک زمانے میں گرے ولف پہ رکھا ہوا. اور قائد اعظم نے، کہ میں آگے اس کو اور بتاؤں گا ڈیٹیل، جب وفات ہوتی ہے غازی مصطفیٰ کمال اتاتورک کی، تو انہوں نے اس وقت وہ قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ تھے.
اور انہوں نے باقاعدہ ایک فرمان ایشو کیا 11 نومبر 1938 کو کہ میں تمام صوبائی ضلعی اور پرائمری مسلم لیگ جتنی بھی ان کی پارٹی مسلم لیگ جو پارٹی تھی پاکستان کی برصغیر پاک و ہند کی اور بعد میں ظاہر بات ہے پاکستان کی، انہوں نے کہا کہ میں سب کو یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ فرائیڈے 16 نومبر کو آبزرو کریں کمال ڈے، اور اس میں پبلک میٹنگز کریں اور اپنے اس کی اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کا اظہار بھی کریں، اور ان کی یہ ریکارڈڈ ساری چیزیں. اور آگے اس کے بعد ایک انٹرویو میں بھی انہوں نے دیا، میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں، یہ انگلش میں ہے. ہی واز دا گریٹسٹ مسلمان in the modern Islamic world, and I am sure that the entire Musliman world will deeply mourn his passing away. اگر آپ سمجھتے ہیں میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر دوں اس کو یا اس انٹرویو میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ان کی وفات میں ایک عظیم لیڈر کو کھویا ہے، اور یہ وہ بلڈر ہیں، یہ وہ میکر آف ماڈرن ٹرکی ہیں جو کہ ہمارے لیے اگزامپل ہیں، اور اسپیشلی فار ایسٹ کے مسلمان. یہ اکثر یہ ہمارا ویسے آج ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بہت ساری مقالات لکھے ہیں کہ اور یہ کہا جاتا ہے ایک ہائپوتھسس ہے، جیسے ایک ہم ریسرچ میں کرتے ہیں کہ قائد اعظم بہت زیادہ متاثر تھے مصطفیٰ کمال کی جدوجہد سے، اور وہ بھی ویسا ہی ایک پروگریسو اور ڈیموکریٹک اور سیکولر پاکستان جو چاہتے تھے. بہرحال اس پہ اختلافات بھی ہیں، لیکن جو ایک فائنل جس کو کہتے ہیں ہم سینٹینس، وہ یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایمیولیشن ایک الگ بات ہے لیکن انسپریشن ایک اور بات ہے. تو انسپریشن کا جو پہلو ہے اس پہ کسی ریسرچر کو کوئی اختلاف نہیں، انسپریشن کافی تھی اور بہت زیادہ تھی، ورنہ یہ کمال ڈے اور اس کے بعد یہ جو آپ انٹرویو میں اور اس کے بعد بھی آنے والے جب آپ پاکستان قائم ہوتا ہے تو جو الفاظ انہوں نے، جو تقریر انہوں نے ترکی کا جو پہلے سفیر تھے پاکستان میں اس دوران کی، تو وہ بھی ایک پڑھنے والی اور دیکھنے والی ہے. بہرحال اور آگے یہ کہتے ہیں کہ جی the remarkable way in which he rescued and built up his people against all odds has no parallel in the history of the world. یعنی کہ جو اس وقت شدید ترین مشکلات تھیں جو اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، جیسے کوہ گام میں ٹوٹا تھا، تو اس کے باوجود ایک ملک کو قوم ایک ملت کو کھڑا کرنا اور اس زمانے کی سپر پاورز کے اگینسٹ لڑ کے اپنا حصہ اپنی ملک کو ایک قائم رکھنا، یہ بہت بڑی بات. اور مسلمانوں نے جو ہیں بر صغیر ان کو وہ قائد اعظم کو تلقین کر رہے ہیں کہ آپ ان سے سیکھیں، اور یہ جو ان کی اکمپلشمنٹ ہے یہ نہ صرف ٹرکی کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی ایک سورس آف سیٹسفیکشن ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارا تعاون مزید بڑھے گا. اور اب آپ آج اس پہ خود بات اقبال اور اس کے اوپر اب اس میں ایک لیکچر ہے ان کا، دی پرنسپل آف موومنٹ ان دا اسٹرکچر آف اسلام. یہ بیسیکلی ایک پوری کتاب ہے، کافی ضخیم کتاب ہے، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اور اس کا ایک چیپٹر ہے. اس چیپٹر کے اندر انہوں نے علامہ اقبال نے یہ بڑا ڈیٹیل سے لکھا ہے، اور یہ اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اجتہاد کا کانسیپٹ تھا جس میں ہم نے اپنے مذہب کو گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ ہم نے اپنی جو ہمارا مذہب تو ایک ہی ہے وہ ایک 1400 سال پہلے ڈیفائن ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس مذہب کو ہم نے کیسے آگے اپنے ساتھ اس دنیاوی معاملات کے ساتھ لے کر چلنا ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی بحث کی. اور اس میں انہوں نے خاص طور پہ جو مثال دی ہے، مثال اور بھی ممالک کی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ترکی کی نہ صرف مثال دی بلکہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. یہ کافی لمبا چیپٹر ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، جو یہ پڑھنا چاہیں یہ اویلیبل بھی ہے، ویسے آن لائن انٹرنیٹ پہ اویلیبل بھی ہے، پر دس از ویری انٹرسٹنگ. اور اس کے بعد یہ تو جیسے آپ جانتی ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ کبھی کبھی اگر مجھے موقع ملا تو میں مولانا رومی کے مزار کے پاس دفن ہونا چاہوں گا. تو یہ ایک پھر آنریری گریو ایک ان کی جو ہے وہاں کونیا میں بنائی، کیونکہ ان کے یہ پیر و مرشد تھے مولانا رومی، اور مولانا رومی کی شاعری بھی فارسی میں، اور علامہ اقبال بائی جو ہمارے نیشنل پوئٹ ہیں ان کی تقریباً 70% جو شاعری ہے، پروفیسر صاحب تصحیح فرما دیں گے میری، وہ فارسی میں، اور تقریباً 25 سے 30% جو ہے جو ان کی شاعری ہے وہ اردو میں ہے. اس کے علاوہ بہرحال انہوں نے کافی خطبات بھی لکھے ہیں لیکن اور نثر بھی لکھی، لیکن جو مقام ان کو شاعری میں حاصل ہوا وہ پھر کسی اور اس میں نہ حاصل ہو سکا. اور یہ ان کی ایک عقیدت تھی اور جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتے بھی تھے. اور وی آر پراؤڈ کہ جی یہاں پر ایک آنریری ریسٹنگ پلیس جو ہے وہ ان کو دی گئی. ہم اب آ جاتے ہیں اب پاکستان کے قیام کے اوپر. 14 اگست 1947 یہ جمہوریت اخبار کی کٹنگ ہے 27 اگست کی، اور بیسیکلی یہ جب قائد اعظم جو ہے حلف لے رہے ہیں اور گورنر جنرل جو دین گورنر جنرل تھا برطانیہ کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ بیٹھے ہوئے ہیں،
تو اس میں بیسکلی اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہیں اور جو پریزیڈنٹ ہیں ترکی کے، وہ تار بھیج رہے ہیں، ٹیلی گرام بھیج رہے ہیں پاکستان کی قیام کے اوپر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر اس کا جواب لیاقت علی خان جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ دے رہے ہیں، جس کو پھر اس میں کوٹ کیا گیا ہے 27 اگست کو. اور اس کے بعد 14 اگست کو 1947 کو پاکستان آزاد ہوتا ہے، اور آزادی کے 2 مہینے بعد اسپیشلی جو 29 اکتوبر کی جو سیلیبریشنز ہیں، جو نیشنل ڈے کی سیلیبریشن ہے، اس میں اسپیشلی پاکستان اپنے قائد اعظم محمد علی جناح، چونکہ ان کی طبیعت ناساز تھی کافی حد تک، اور وہ اپنی علاج کے لیے ایک زیارت، ایک جگہ ہے پرفضا جگہ، وہاں پر شفٹ ہو گئے تھے. تو انہوں نے اپنا ایک اسپیشل ریپرزنٹیٹو ملک فیروز خان نون، جو کہ بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، ان کو بھیجا، اور انہوں نے پاکستان کی طرف سے 29 اکتوبر کو 47 کو جسٹ 2-3 مہینے کے قیام پاکستان کے بعد اس میں انہوں نے نہ صرف شرکت کی، بلکہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے پیغامات بھی دیے، اور اچھے لیول پہ انہوں نے شرکت کی. اور اس کے بعد وہیں یہ فیصلہ ہوا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آپس میں جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہیں، جو سفارتی تعلقات ہیں، وہ قائم کریں. تو نومبر 1947 میں ایک یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور کہ ہم دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں سفارتی تعلقات قائم کریں گے. اور اس ایگریمنٹ کے کچھ ماہ کے بعد جو پہلے انویسٹر ہیں ٹرکی کے پاکستان میں، یحییٰ کمال بیاقلے، تو یہ آتے ہیں اور یہ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے کریڈینشلز، اور یہ کچھ ان گنے چنے انویسٹرز میں سے ہیں جن کو قائد اعظم نے خود ریسیو کیا، اور ریسیو کر کے اور اس وقت اس پہ موقع پہ جو ان کی جو ایک اسپیچ تھی جو ریکارڈڈ ہے ان کے ساتھ، اس کا جو اگر خلاصہ کہہ لیں وہ یہی تھا کہ جس میں مجھے کہنا چاہ رہے ہیں قائد اعظم کہ اب ہم چونکہ آزاد مملکت ایک ریاست بن چکے ہیں، اور ترکی کے ماڈل کو ہم ویلیو کرتے ہیں، اور چونکہ اس وقت پاکستان میں کوئی آئین نہیں تھا، اور پرانا 1935 جو انڈیا ایکٹ ہے اسی میں تھوڑی بہت امینڈمنٹس کر کے تو ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا. تو بہرحال اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم انسپریشن لیں گے، اور مزید ہم ترکی کے ساتھ جو ان کا ایک سسٹم ہے ہم اس کو آبزرو کر کے، ہم اس کو دیکھ کر، تو ہم اس کو ایز اے ماڈل کے طور پہ ہم آگے لے کر آئیں گے. اور اسی طرح سے پھر فوراً بعد کچھ عرصے بعد پھر ہمارے جو انویسٹر ہیں پاکستان کے ٹو ٹرکی، یہ 15 جون 1949 جو ہے یہ اپنے اسناد سفارت پیش کرتے ہیں. یہ پوری ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹس ہیں جس میں ان کی جو ایکسیپٹنس ہے فار ہز بینگ ایز دا انویسٹر، اور وہ چنانچہ پیلس میں اپنی چندایا پیلس میں اپنی کریڈینشلز دینے جا رہے ہیں. اور 15 جون کو ان کا وہ ارائیول ہوتا ہے، اور 24 جون کو وہ اپنے کاغذات پیش کرتے ہیں. تو یوں اس طرح سے ہمارے تعلقات جو ہیں 47 نومبر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہمارے سفارتی تعلقات. یہ پاکستان کا پہلا آپ کہہ سکتے ہیں سرکاری ہائی لیول کا ایک وزٹ تھا، جس میں 10 جون 1949 کی یہ پریس کلپنگ ہے، جس میں یہ ساری ان کی یہ ڈیٹیل شو کر رہی ہے، ساری ٹرکش میں ہے. اور بیسیکلی اس میں یہ جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں یہ 3-4 ملکوں کے دورے پہ تھے، اور انہوں نے اپنا ایک اسپیشل ایک دورے کا ایک حصہ ترکی کے لیے پلان کیا ہوا تھا، کیونکہ بائی دا وے یہ قائد اعظم کا جو کہنا تھا، جو اسپیچ تھی، اور یہ جو ان کے وقتاً فوقتاً ارشادات تھے، بیسیکلی اس وقت پاکستان، اگر آپ اپنے آپ کو زمانے میں رکھ کے سوچیں تو یہ ہم اس وقت ایک آئین کی تلاش میں ہیں. ایک یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک مسلم میجورٹی بھی ہے، ہندو مسلم سے تیسری اقلیتیں بھی ہیں، اور ہم اس وقت ایک اپنے ہم ایک نیا آئین لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آئین کی کیا بیسس رکھنی ہے، اس کی جو نظریاتی اساس ہے وہ کیا ہے. اور اس تحقیق اور اس جستجو کی تلاش اس کی کرتے ہوئے تو مختلف ممالک سے انسپریشن لی جا رہی ہے، جس میں آف کورس ٹرکی اسٹینڈ سپریم. اور اس میں ہمارے جو اسپیکر ہیں مولوی تمیز الدین خان، یہ یہاں تشریف لاتے. اس کے بعد تعلقات کو مزید ایک جسے کہتے ہیں فارمیلٹی، کیونکہ یہ ہم آج کل جس زمانے میں رہ رہے ہیں، شاید یہ اس زمانے میں، آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ ایگریمنٹ یا یہ جو معاہدے ہیں شاید اس طرح کی وہ نہ ویلیو نہ ہو، لیکن اس زمانے میں جب ورلڈ وار 2 کا اختتام ہو چکا تھا، کولڈ وار شروع ہو چکی تھی، الائنسز بن رہے تھے، پاکستان، ترکی، ایران، عراق، یہ جو پوری ایک بیلٹ ہے، یہ اس پہ امریکہ، رشیا،
برطانیہ، فرانس، دوسری جو طاقتیں تھیں وہ اپنا اثر و رسوخ کرنے میں یا اپنے اثر و رسوخ کو نافذ کرنے میں مگن تھی. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک پھر 1951 میں ایک باقاعدہ ایک دوستانہ تعلقات تو پہلے تھے، لیکن جس طرح کے ٹاپک کے لحاظ سے جو پہلا ایک ایگریمنٹ، اس کا نام ہی یہی ہے کہ پاکستان ٹرکی ٹریٹی آف فرینڈشپ، یہ ہم نے پھر 24 مئی 1951 کو سائن کیا. یہ ٹریٹی اویلیبل ہے ہمارے پاس، اس کی ڈیٹیل بھی ہے، اور یہ بڑی بیسیکلی جس میں یہ، اور یہ بائی دا وے یہی ٹریٹی جو تھی یہ آگے بنیاد بنتی ہے بغداد پیکٹ کی بھی اور سینٹو کی بھی. اس ٹریٹی کے تحت یہ کہا گیا کہ جی ہم نہ صرف دوست ہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے تعلقات کی جو ایک نیچر ہے اس میں ہم ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کریں گے اور اس دوستی کو مزید بڑھائیں گے. اس کے بعد جو پہلا ہائی لیول کا وزٹ، ابھی پاکستان سے ہی وزٹ چل رہی ہے، جو پہلا ہائی لیول کا وزٹ ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ کہہ لیں آپ، جو گورنر جنرل، چونکہ ابھی تک آئین نافذ نہیں ہوا تھا، تو جو ہمارے گورنر جنرل ہیں غلام محمد خان، یہ 27 نومبر 1953 کو اپنا پہلا سرکاری دورہ کرتے ہیں. تو یہ پہلا ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہونے کے بعد جو پہلا سرکاری جو دورہ تھا وہ پھر 1953 میں گورنر جنرل جو پاکستان کے تھے غلام محمد، انہوں نے کیا. اور ان کو اس وقت جو پرائم منسٹر آف ٹرکی تھے علی عدنان مینڈریس، انہوں نے ان کو ریسیو بھی کیا. اور یہ پکچر جیسے پورا بتا رہی ہے، یہ غلام محمد صاحب ہیں اور مینڈریس صاحب. یہ پورا ہم نے یہ بیسیکلی ہمارے آرکائیوز ہیں، جو میں ایک کتاب لایا بھی ہوں انشاءاللہ. آخر میں مجھے یہ سعادت حاصل ہوگی کہ میں جناب کو یہ پریزنٹ بھی کروں گا. لیکن بہرحال یہ ایک بڑے انٹرسٹنگ اور کچھ تصاویری کلیکشن ہے جس کے تھرو ایک سمجھ لیں ایک ہسٹری آپ کے سامنے آتی ہے. اور اس کے فوراً بعد پھر جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں محمد علی بوگرا، یعنی کہ 1953 میں وزٹ کیا ہمارے گورنر جنرل نے، اور پھر 10 جون 1954 کو جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں محمد علی بوگرا صاحب، وہ انقرہ تشریف لاتے ہیں. اور یہاں پر یہ محمد علی بوگرا صاحب، اور اگین جو پرائم منسٹر ہیں ٹرکی کے، وہ ان کو ریسیو کرتے ہیں عدنان مینڈریس. اپنی انقرہ آمد کے بعد تو یہ حاضری دے رہے ہیں اتا ترک کے مقبرے پہ 10 جون کو، اور جو فلورل ریت ہے وہ دے کر. جو پہلا وزٹ ہے ترکی کی طرف سے وہ پھر عمل میں آتا ہے 1955 میں، اور 2 ہفتے کے لیے. یہ میں آئی واز سرپرائز، میں بڑا ایک اور خوشکن سرپرائز، کہ جس میں جو ترکی کے صدر ہیں جلال بایر، تو یہ پہلے ٹرکش لیڈر ہیں جو کہ پاکستان کو وزٹ کرتے ہیں، اور یہ 13 سے 28 فروری کے دوران کرتے ہیں، اور 1955 کے دوران. اور اس میں یہ کافی لمبا دورہ تھا. اور اس دورے کی ایک سگنیفیکینس اور بھی ہے. یہ وہ سال ہے جب بغداد پیکٹ جو ہے وہ مارز وجود میں آتا ہے، اور بغداد پیکٹ جو تھا وہ پاکستان، ایران، ترکی اور عراق اور برطانیہ، یہ 5 ممالک نے مل کے یہ بنایا. تو 1955 کا جو سال تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور اس میں انہوں نے وزٹ بھی کیا اور بنیاد رکھی گئی ایک، یعنی کہ اب ہم فرینڈشپ معاہدے جو وہ تو بائلیٹرل تھا، ہم اس کے بعد ہم آگے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں، اور اب اس خطے کے جو ممالک ہیں وہ اکٹھے آپس میں 1955 میں ہو رہے ہیں. اس سے پہلے یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ 1951-50 کی کورین وار بھی چل رہی ہے، جس میں ترکی نے بھی اپنے ٹروپس بھیجے، اور کولڈ وار کا جو سلسلہ ہے وہ کافی حد تک وہ تیز ہو چکا ہوا ہے. اور یہ 54-55 میں پھر مارشل پلان بھی چل رہا ہے. تو یہ یورپ کا جو ایریا ہے یہ بھی ایک ریکنسٹرکشن کے فیز میں ہے. پاکستان نئی مملکت آزاد ہوئی ہے، اور ایک خطے میں الائنسز بن رہے ہیں. تو یہ تعلقات جو ہیں اس کو جسے ہم اپنی زبان میں ڈپلومیٹک زبان میں کہیں تو جو 50 سے 60 کی جو دہائی ہے، یہ بلڈنگ بلاکس جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک سمجھ لیں ایک عمارت ہے، اور اس کے ایک جو اس کی بنیادیں ہیں، اس کے جو ستون ہیں وہ کھڑے کیے جا رہے ہیں. اور وزٹس کا جیسے میں آپ کو احوال دے رہا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے پہلے وزٹس کون سے ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ جو اگلے وزٹس. جو بڑا انٹرسٹنگ ایک ہے اسی سلسلے میں وہ یہ کہ 1956 میں جو ہمارا بائی دا وے جو نیشنل ڈے ہے وہ 23 مارچ کو ہوتا ہے، جو قرارداد پاکستان کے لحاظ، قرارداد لاہور کے جو قرارداد پاکستان کے لحاظ سے. 1956 میں جو ہمارے چیف گیسٹ تھے جو ہماری نیشنل ڈے کی پریڈ میں تھے، وہ ٹرکی کے پرائم منسٹر تھے عدنان مینڈریس. تو یہ 1956 میں جو ہم نیشنل ڈے کا ایونٹ کرتے ہیں، اور بائی دا وے 1956 میں ہمارا پہلا آئین بھی نافذ ہوتا ہے. یہ بڑی ایک
شاید آج یہ چیز ہمیں اس طرح سے فیل نہ ہو رہی ہو، لیکن 1956 میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں پاکستان کا پہلا آئین 9 سال کی آزادی کے بعد نافذ ہو رہا ہے اسی ڈیٹ سے. ہمارا نیشنل ڈے اس سے پہلے، ہاں یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ 23 مارچ 1956 سے پہلے پاکستان 23 مارچ کو ایز اے نیشنل ڈے نہیں سیلیبریٹ کرتا. ایک بڑی ہسٹری ہے. ہمارا ہے نیشنل ڈے، انڈیپینڈنس ڈے تو 14 اگست ہے ہی ہے، لیکن نیشنل ڈے کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے. تو ہم نے 23 مارچ 1956 کو جب ہم نے کانسٹیٹیوشن نافذ کیا تو ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اب سے ہمارا ہی نیشنل ڈے. اور اس میں جو ہمارے چیف گیسٹ تھے وہ ترکی کے پرائم منسٹر. تو اس کے بہت سارے معنی پہنائے جا سکتے ہیں. وہ آئین کے لحاظ سے کنٹریبیوشن کہہ لیں، آپ ان کی اس خطے کے لحاظ سے ترکی کی امپورٹنس کہہ لیں، ہمارے تعلقات کے لحاظ سے اس کو آپ دیکھیں. اور اس میں یہ وزٹ کرتے ہیں دونوں طرف کا، مشرقی پاکستان کا بھی اور مغربی پاکستان کا بھی. اور یہ بڑا ایک لمبا چوڑا ان کا یہ وزٹ تھا اور بڑا فروٹفل پروڈکٹیو وزٹ تھا. اس میں جو ڈیٹیل ہمارے پاس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ بیسیکلی یہاں سے پھر ہماری جو ملٹری کا بھی کوآپریشن تھا وہ سلسلہ یہاں سے بھی آگے اسٹارٹ ہوتا ہے. اگلی یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک یہ پکچر ہے جس میں جو ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں 1956 میں، یعنی کہ 23 مارچ کو انہوں نے وزٹ کیا. پھر کچھ ماہ کے بعد جولائی میں 1956 میں جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے اس آئین کے بعد اسکندر مرزا صاحب پہلے پریزیڈنٹ، انہوں نے پھر ترکی کا پہلا جو وزٹ تھا ان کا آؤٹ سائڈ پاکستان، جو ان کا پہلا وزٹ تھا وہ ترکی کا بھی کیا. اور اس میں جب میں یہ پڑھ رہا تھا ڈیٹیل تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ کسی بھی یونیورسٹی کی طرف سے ترکی میں کی طرف سے جو ایک آنرری ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی وہ استنبول یونیورسٹی کی طرف سے 1956 میں ہمارے پہلے پریزیڈنٹ کو دی گئی. تو یہ پہلی ایک آنرری ڈاکٹریٹ کی ڈگری بائی دا استنبول یونیورسٹی جو ہے یہ کنفر کی گئی آنرری ڈاکٹریٹ کی ڈگری ٹو دا پریزیڈنٹ آن 26 جولائی. آگے اس میں تھوڑا لکھا بھی ہو. اور یہ اس پکچر میں یہ بیسیکلی ٹرکش پارلیمنٹ سے خطاب بھی کر رہے ہیں. یہ اس زمانے کی ٹرکش پارلیمنٹ کا ایک تھوڑا اور آگے آتے ہیں. یہ سفر یوں ہی تھوڑا اس کو ہم انشاءاللہ آگے تک ہم لیتے آئیں گے. یہ بیسیکلی وہی اسکندر مرزا کا جو ٹور ہے ٹو ٹرکی، اس کی کچھ تصویری جھلکیاں آتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں. اور اس زمانے میں ایک بڑا رواج تھا کہ یہ گاڑی جو اس کا اوپن ٹاپ ہے، ہم اس میں جو مہمان ہیں اس کو بٹھا کر یا کھڑے ہو کر وہ جو اہم شاہراہیں ہیں یہ دونوں طرف پاکستان، ترکی، امریکہ، کافی ملکوں میں اس کا رواج تھا، ان کو ہم اس سے گزارا کرتے تھے. اور لوگ دونوں سائڈس پہ، کیونکہ ٹی وی تو تھا نہیں زمانے میں، نہ یہ انٹرنیٹ اور اس طرح کی موبائل چیزیں تھیں، جو دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی اور ایک ملنے کی، تو پھر ایک اس کے لیے ایک پلان کیا جاتا تھا. اور میں خود بھی اس کا چشمدید گواہ ہوں. آگے ایک تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا. میں اتنا برا نہیں ہونے کے بعد اسٹل ایک فوٹو میں آپ کو ایک شو کروں گا کہ جس میں اس میں میری فوٹو تو بہرحال نہیں ہے، لیکن بہرحال میں اس موقع پہ موجود ضرور تھا. تو یہ اسکندر مرزا کی جو وزٹ ہے یہ اس کی ڈیٹیل ہے. اور اس کے بعد پھر ایوب خان جو پھر 1959 میں صدر بنتے ہیں، جو پہلا پاکستان جو ہے اپنا آنرری ہائیسٹ سول ایوارڈ ہے نشان پاکستان، وہ پھر پریزیڈنٹ جلال بایار اور کو دیتے ہیں. اور امتیاز نشان جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت بھی ادران مینڈرس، تو یہ ان کو یہ دیتے. تو ایوب خان پہلے سرکاری دور 18 نومبر 1959 کو یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہ ہائیسٹ جو پاکستان کے سویلین اعزازات ہیں وہ ان کو کنفر کرتے ہیں. اور یہ دورہ جو ہے یہ اچھا، اب اس دورے کی ایک اور بھی سگنیفیکینس ہے. 1955 میں بغداد پیکٹ بنتا ہے اور یہ ساری کنٹریز جس میں نے آپ بتایا یہ 5 ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں. 1959 میں عراق میں جو پرو سوویت گورنمنٹ تھی وہ انسٹال ہو جاتی ہے اور جو پرانی گورنمنٹ تھی وہ اوور تھرو ہو جاتی ہے. تو 1959 میں اسی سال میں عراق جو ہے اس آرگنائزیشن سے باہر نکل جاتا ہے اور اب اس کی جگہ امریکہ ایز اے آبزرور اسٹیٹ جوائن کرتا ہے اور پھر پاکستان، ایران، ترکی اس میں رہتے ہیں. اور 1959 میں جو اس کا ہیڈ کوارٹر تھا بغداد پیکٹ کا یا مڈل ایسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن کا، وہ شفٹ ہو جاتا ہے انقرہ. تو 1959 میں ان کے ایک وزٹ کی وجہ ایک بہت بڑی یہ بھی تھی کہ کیونکہ حاضر سروس فوجی بھی تھے. اور 1959 میں پھر جب یہ شفٹ ہوتا ہے اور نام بھی چینج ہو جاتا ہے اس کا، ہم پھر نام بغداد پیکٹ سے سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن ہو جاتا ہے. جو سینٹرو کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ پھر انقرہ میں آ جاتا ہے اور انقرہ پھر ان تمام سینٹرو کی سرگرمیوں کا مرکز بھی بن جاتا ہے. تو یہ وزٹ ان 2-3 لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے. آگے دیکھتے کرتے تو ایک بڑی انٹرسٹنگ یہ ایک پکچر میری نگاہ سے گزری. یہ 22 اگست 1962 کی پکچر ہے جس میں اس وقت کے جو ٹرکش پرائم منسٹر ہیں عصمت قانونی،
یہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ جو وہاں پر اسٹڈی کرنے آیا تھا اور اس کے نام کے آخر میں بھی انونو ہے. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ بھی انونو ہے تو اس کو وہ ان کو خوشی ہوئی اور انہوں نے اس کو حق کیا اور کس بھی کیا. اور یہ بڑی ایک یہ اس وقت کے اخبارات میں بڑی یہ تصویر بڑی پاپولر ہوئی. تو یہ پاکستانی اسٹوڈنٹ, اور مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اسٹوڈنٹ استنبول میں تھا یا انقرہ میں تھا, یہ کبھی وقت ہوا تو تلاش کریں گے, لیکن بہرحال اس پاکستانی اسٹوڈنٹ کو, انہوں کو یہ اپنی شفقت کا اور پیار کا اظہار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایوب خان جب آتے ہیں 1964 میں, تو یہ آپ ان سے بھی پیار کا اندازہ کر سکتے ہیں. جو میرے نام کے ساتھ پاشا ہے اس کی میں آپ کو وجہ تسمیہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا, لیکن کچھ حد تک میں ریلیٹ کر سکتا ہوں انہوں کے ساتھ اس چیز کو. اچھا, اس سے پہلے کہ میں 60 کے آگے مزید اس میں جاؤں, دہائی میں جاؤں, کچھ چیزیں بتانی 60 اور 70 کی دہائی کا, یعنی کہ میں 10 سال کے لحاظ سے کور کر رہا ہوں دہائی کے لحاظ سے. تو 1950 سے 60 میں جیسے بتایا گیا بلڈنگ بلاکس تھے اور تعلقات کا ایک ابتدا کی آغاز تھا. اور اب آپ 1960 کے جب اشرے میں آتے ہیں تو یہ تعلقات اب بلڈنگ بلاک بن چکے ہیں, شاید ایک منزل کی تعمیر بھی ہو چکی ہے, لیکن اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو ہماری جس مقصد کے لیے ہم یوز ہو رہے ہیں وہ تو ایک سیکیورٹی کا الائنس ہے, اور ہم تو دوسرے ممالک کی جو آپس کی جو دو سپر پاورز ہیں ان کی جنگ کے ہم ان کے کہیں کسی ایک فریق کے ساتھ یا کسی دوسرے فریق کے ساتھ. تو 1963 61 62 63 میں یہ ایک تھاٹ چل پڑی کہ کیوں نہ ہم پاکستان, ایران, ترکی اور عراق جو ہیں ہم آپس میں مل کے ایک الائنس بنائیں. تو اس چیز کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے 1964 میں پھر ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم ایک RCD ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ, اب ڈیولپمنٹ والی چیز بھی آ جاتی ہے, ہم ایک ڈیولپمنٹ کا ایک بلاک جو ہے وہ ہم بنائیں گے. اور 1964 میں اس کا یہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ آنے والی کچھ جو تصاویر ہے اس میں انہی کی تھوڑی جھلک بھی نظر آپ کو آئے گی. اور یہ بیسیکلی یہ وہ دور ہے جس وقت اب ڈیولپمنٹ کے اوپر ہماری جو فوکس ہے, اور اب ہم ایک ہماری جو توجہ ہے وہ اب سیکیورٹی کے بعد تھوڑی اکانومی کے اوپر بھی ہوتی جا رہی ہے. شروع سے آپ کو دکھا رہا ہوں, اس میں ایوب خان کی میرے خیال میں سب سے زیادہ پکچرز ہیں. اس کے بعد یہ چیز سلسلہ چل رہا ہے. اس وقت کے جو ہمارے فارن منسٹر ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, اینڈ آف کورس دا دین لیڈرشپ آف ٹرکی, یہ اکٹھے ہیں. اور یہ جیسے میں نے بتایا 1964 کا RCD ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے لیے ایک واٹر شیڈ ہے وہ ایک 1965 کی وار ہے جو ہماری انڈیا کے ساتھ ایک جنگ ہوئی. اور اس میں جو جس انداز سے ہمیں ترکی کی طرف سے سپورٹ حاصل ہوئی اس کی ایک جھلک یہ آپ کے سامنے ہے. یہ ایک ریٹائرڈ کرنل تھے, انہوں نے ترانے لکھے, جیسے میں نے آپ کو شروع کی سلائڈ میں دکھایا, جیسے وہ بی اما نے ایک ترانہ لکھا تھا بولی جہاں خلافت پہ دے. تو اب اس کے بعد اب ہم یہ اگلا ایک جو ترانوں کا سلسلہ یہ پھر ہم 1965 میں دے رہے تھے, جس میں, اور یہ کافی ہیں, یہ ایک دو نہیں تو میرے کچھ ایک سیمپل ایک دو ملے. اور ایک ان کے ریٹائرڈ کرنل تھے ان کی طرف سے ایک سینئر علی کو ڈیفینس اٹیشی کے تحت انہوں نے بھی لکھا. اور یہ 10-15 ہیں ترانے, اور میرا یہ ضرور اس میں ہے انشاءاللہ کبھی ہوا تو ہم شاید اس کے اوپر کوئی بک لکھیں یا اس کے مزید اس پہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ترانے جو ہیں یہ لکھے گئے. اور 1965 کی جنگ میں آلدو ٹرکی کو یہ کہا گیا کہ سینٹو کا چونکہ پارٹ ہے تو اس کو ایک نان الائنڈ قسم کا اپنا سٹانس رکھنا, لیکن اس کے باوجود ریکارڈڈ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جی ترکی کے جو سفیر تھے وہ چند سفراء میں شامل تھے جن کی سب سے پہلے ایوب خان سے 27 ستمبر کو ملاقات بھی ہوتی ہے, اور بھرپور سپورٹ, یعنی کہ ملٹری کے لحاظ سے تو شاید نہیں دی جا سکتی تھی وہ جو US کا اکوپمنٹ ہے, لیکن جو ترکی کا اپنا اس زمانے کا پروڈیوس کیا ہوا ایمونیشن تھا, گولیاں تھیں, بلیٹس تھیں, وہ ضرور سپلائی بھی ہوا, بلکہ میڈیکل مشن بھی کافی ہے. 1965 کی ہم بات کو اور آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں, لیکن اتنا ہی میرے خیال میں یہاں کہنا کافی ہے کہ جو مدد تھی اور جو سپورٹ تھی, چاہے وہ مورل ہو, ڈپلومیٹک ہو, اور اس میں ایون جو دین ٹرکش لیڈرشپ تھی انہوں نے میڈیشن کا بھی رول کا کہا, اور UN کے پلیٹ فارم پہ بھی انہوں نے بہت سپورٹ کی. ہم اب تھوڑا اور آگے آتے ہیں, اور اس کے بعد یہ سلیمان دیمرل جو پھر پرائم منسٹر ہیں ٹرکی کے, یہ پھر 1967 میں وزٹ کرتے ہیں, اور یہ علامہ اقبال کے جو مقبرہ ہے لاہور میں اس پہ یہ اپنی پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں. اور یہ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو وزٹس کا سلسلہ ہے, میں نے جو تصویروں کا کلیکشن دیکھی ہے, کوئی سال ایسا نہیں, شاید 1-2 سال ایسے ہوں
جس میں کسی ایک طرف نے یا دوسری طرف نے ایک دوسرے کے ممالک کا وزٹ نہ کیا. اور یہ ان کے علاوہ ہیں جو ہم انٹرنیشنل فورا پہ کہیں ملتے ہیں, لیکن یہ بائیلیٹرل وزٹس کی بات ہو رہی ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ جو اسی سفر کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے, کیونکہ میں کرونالوجیکلی جا رہا ہوں اور آپ کو سفر اسی جو 1610 سے ہم نے اسٹارٹ کیا, تو اب اس کو ہم 1970 پہ لے آئیں. تو اسلام آباد ہم اپنا چونکہ دارالخلافہ ہم شفٹ کر چکے تھے 1960 میں, اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. تو ایک چیز سوچا گیا کہ اسلام آباد میں ایک خوبصورت سی بڑی جامع مسجد بھی بنائی جائے, اور ایک انٹرنیشنل ہم نے کمپٹیشن کا انعقاد کیا. اور اس میں جس آرکیٹیکٹ نے وہ ماسک بنانے کا کانٹیسٹ جیتا وہ ٹرکش آرکیٹیکٹ, اور ویدات دولکوائے یہ ان کا نام تھا. انہوں نے ایک انعام بھی جیتا, اور ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ ساؤتھ ایشیا کی چند خوبصورت ترین مساجد میں سے شمار کی جاتی ہے. اور یہ 1970 میں انہوں نے یہ اس کا ڈیزائن کانٹیسٹ جیت کر, اور یہ پھر 1973-74 میں یہ مسجد کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے جو اگلے پریزیڈنٹ ہیں, جو میں آپ کو سارے پریزیڈنٹ آپ نے دیکھ لیا ہوگا, جو غلام محمد, سکندر مرزا, ایوب خان اینڈ دین آن ورڈس. اس کے بعد پھر جب یحییٰ خان پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو یہ بھی یہاں تشریف لاتے ہیں انقرہ, اور 1970 میں پھر یہ RCD سمٹ بھی ہوتی ہے, تو اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور جو ہماری ایک پاکستان ترکی کلچرل ایسوسیشن ہے اس وقت, یہ اس کے فنکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ بہرحال یعنی کہ ہماری تعلقات کا یہ جاری رہتا ہے. اور کچھ ایسے خطے کے اس وقت کے جو ایشوز تھے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, ڈیٹیل اس میں لکھی بھی ہوئی ہے. میرا صرف یعنی کہ مقصد یہاں کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو تعلقات ہیں یہ پھر کسی کوئی ایک پارٹی یا ایک جماعت یا ایک کلین کے اوپر یہ محیط نہیں ہے. یہ سلسلہ جو ہے یہ اس سے بالا ہے. یہ بیسیکلی عوام کا آپس میں رابطہ ہے, تاجر حضرات کا ہے, اور آف کورس جو عقیدت ایک رہی ہے تو اسی کا آگے اظہار چلتا آ رہا ہے. اب ہم 70s کے چونکہ ہم آ رہے ہیں, اب 70 سے جو 80 کی دہائی ہے, اس میں جو ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ جو سٹارٹ ہے وہ جس کو ہم نیو ہورائزن کہہ سکتے ہیں, وہ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ 1972 میں پھر جو ہمارے ذوالفقار علی بھٹو جو پریزیڈنٹ بھی رہے, پرائم منسٹر بھی رہے, دونوں چیزیں ان کے پاس تھیں. جب یہ پریزیڈنٹ تھے اور نیا آئین ابھی ہم بنانے جا رہے ہیں, کیونکہ 1956 کا آئین ایبروگیٹ ہوا, 1962 کا نیا آئین آیا, پھر اس کے بعد سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد تو اب ہم ایک نئے آئین کی تلاش میں. اور جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں جو پہلے فارن منسٹر کی حیثیت سے بھی ترکی کئی دفعہ آ چکے تھے, اب وہ بطور صدر یہاں آتے ہیں 25 جنوری 1972 کو, اور سلیمان دیمریل جو اس کو پرائم منسٹر ہیں ان کو ریسیو کرتے ہیں. 1970 کی جو دہائی, میں یہاں تھوڑا سا ایک پاز, 1970 کی جو دہائی ہے اب اس میں بات چیت اب چل رہی ہے ایک اسلامک امہ کی طرف بات ایسا آنی شروع ہو رہی ہے. ابھی آپ یہ جو آگے آنے والا آئل کرائسس دیکھ لیں, RCD کے اندر کچھ جو ایشوز تھے وہ دیکھ لیں, اور جو ہم نے ایک اکانومی کی ایک بنیاد رکھی تھی 60s میں, اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے پھر ایک ایفرٹ ہم کرتے ہیں. اور جیسے ہم نے وہ ٹریٹی آف فرینڈشپ کا ذکر کیا 1951 میں, تو پھر یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ جو دونوں ممالک کے سرکاری تعلقات ہیں ان کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے. 1977 میں پھر ہم ایک جوائنٹ منسٹریل کمیشن بناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ترکی کی حکومت کی جتنی بھی اہم منسٹریز ہیں, اسی طرح سے پاکستان کی حکومت کی جتنی بھی اہم منسٹریز ہیں, ان کے جو بھی ایشوز ہیں, چاہے وہ کلچرل ہیں, ڈیفینس ہیں, ایجوکیشن ہیں, پولیٹیکل ہیں, اسٹوڈنٹ کوآپریشن ہے, ٹریڈ ہے, کامرس, انویسٹمنٹ, واٹ ایور, جو بھی موضوعات ہیں امپورٹنٹ, جہاز رانی ہے, ذرائع نقل و حمل کی ہیں, جو بھی, ان کو ایک کسی سرکاری فورم پہ بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے. تو اس کے لیے پھر 1977 میں ایک جوائنٹ منسٹریل کمیشن بنتی ہے جو آج تک قائم ہے, اور جس کے ماشاءاللہ اب تک 14 اجلاس ہو چکے ہیں. 15واں اجلاس جو ہے وہ ہونے کو ہے, اور انشاءاللہ 15واں اجلاس پاکستان میں ہم امید کرتے ہیں اگلے سال انشاءاللہ ہو جائے گا. تو بہرحال یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے. اور اس میں ایک بڑا میں انٹرسٹنگ ایک اس طرح سے یہ چیز دیکھا تھا. تو یہ نصرت بھٹو جو ہیں یہ ان ہر کیپیسٹی یہ فرسٹ لیڈی بھی ہیں اس وقت, اور یہ پاکستان کی جو ریڈ کریسنٹ کی چیئرپرسن بھی تھی. تو یہ ٹرکش کے ضلعی کی طرح کی انویٹیشن پہ یہاں آتی ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اور یہ میں نے اس لیے بھی فوٹو لگائی کہ 1975 میں جو ہماری ایمبیسی اس وقت انقرہ میں ہے, جو ہماری ایمبیسی ہے انقرہ میں, اس کا 1975 میں افتتاح یہ بیگم نصرت بھٹو ہی کرتی. تو 1975 میں جو ہماری ایمبیسی ہے لوکیشن جو اس کی ہے,
اس کا افتتاح بھی کرتی ہیں. اور کافی یہاں تقریبات میں چیز جو 1970 کی دہائی میں ہی ہوتی ہے وہ ہے یہ سائپرس کا ایشو, قبرص کا جو ایشو ہے وہ اس کے اوپر ہے. قبرص جیسا آپ کو پتہ ہے یہ گریٹ برٹن نے اس کو ہتھیا لیا تھا, اور پھر 1960 میں جب ان کو آزادی ہوئی تو لی گئی قبرص میں جو لی, تو اس میں جو ایشو تھا وہ ٹرکش سائپریٹس اور گریک سائپریٹس کے دوران چلتا رہا. اور لیکن وہ اور اس میں ترکی بائی دا وے گارنٹر تھا اور ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا. تو اس میں یہ طے یہ ہوا کہ ایک پاور شیئرنگ فارمولا تھا, اب زیادہ مجھ سے بہتر سارے جانتے ہیں, لیکن مختصراً یہ کہ اس پاور شیئرنگ فارمولے پہ کسی وجہ سے عمل نہیں ہو سکا اور کافی حد تک قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور 11-13 سال یہ بہت رہا. اور نوبت یہ آ گئی کہ پھر 1974 میں جب ایک ملٹری کو وہاں ہوتا ہے, تو اس کے نتیجے میں جب یہ صاف فیل ہوا کہ اگر اس موقع پہ بھی ترکی نے اپنا گارنٹر کا رول نہ پلے کیا تو یہ حالات مزید خراب ہو جائیں گے. تو ترکی نے ایک پروڈنٹ اسٹیپ لیتے ہوئے اپنی آرمی وہاں بھیجی اور اپنے جو کمپیٹریٹس ہیں ان کو وہاں پر سیو کیا. اور اسی دوران پاکستان چونکہ بھی بہت ویلیو کرتا ہے, اور بائی دا وے میں ابھی آگے مزید آپ کو بتاؤں گا, پاکستان ان چند ممالک میں, بلکہ اب شاید ان چند ممالک میں سے ہے جہاں پر 3 یا 4 ہیں جن میں ٹرکش ریپبلک آف ناردرن سائپرس کا کوئی کانسولیٹ یا کوئی ریپرزنٹیٹو آفس ہے. اور پاکستان نے سب سے پہلے 1983 میں اس کو تسلیم بھی کر لیا. آگے ایک اس کی لمبی کہانی ہے, لیکن مختصراً یہ کہ پھر 1974 میں جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے تو پھر ہماری طرف سے بھرپور نہ صرف سپورٹ ہوتی ہے بلکہ میڈیکل مشنز پاکستان سے آتے ہیں اور لگاتار آتے ہیں. ایک اس زمانے میں ہمارے ایک میجر کرامت صاحب ہوا کرتے تھے جو پھر 2002 میں ریٹائر ہوئے ایز جنرل کرامت کے طور پہ, سرجن جنرل آف آرمی, اور ان کے پورے میموائر ہیں. انہوں نے پوری ایک آرٹیکلس لکھے ہیں کہ جیسے 1974 میں جب وہ آئے, اور ان کی فیملی تھی, ان کی بیوی جو تھیں وہ حاملہ تھیں اور آخری مہینے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ چھوڑ کے یہاں آئے اور پوری بٹالین وہ لے کر آتے ہیں. اور مرسن پورٹ سے ان کا بیسکلی ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے, پھر وہیں سے جو ہے ادنا اور مرسن پورٹ سے آپریٹ کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں. اور یہ کافی, اور وہ انہوں نے اپنے حالات قلم بند بھی کی. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک تاریخ کا وہ حصہ ہے کہ جس میں اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ قبرص اور ہم ان کے ساتھ ہیں. تو یہ چونکہ کچھ ہسٹورک ڈاکومنٹس تھے وچ آئی تھاٹ کہ یہ آپ کی نالج میں ضرور ہے. تو یہ 17 جولائی کا پھر 21 جولائی کا اسٹیٹمنٹ, اور یہ تو کہتا ہے ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے ایک پوری ایک پریس ریلیز تھی, اور یہ سارا شروع. اب تھوڑا سا اور آگے, چونکہ ٹائم کی بھی قلت ہے تو ہم تھوڑا آگے اس کو لے کے جاتے ہیں. تو یہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو 1978 میں جو ترکی کے پرائم منسٹر تھے بلند ایجوے, کیونکہ میں نے ان کی فوٹوز دیکھی ہوئی 1990 کی اور 2000 کی, تو مجھے تھوڑا پہلے یقین نہیں ہوا, میں نے تب دیکھا چاہیے تو بلند ایجوے تھے. تو آئی تھاٹ کہ یہ پھر فوٹو ضرور رکھنی چاہیے. ہمارے جو فارن منسٹر ہیں آغا شاہی صاحب وہ یہاں تشریف لاتے ہیں 1978 میں, اور بیسیکلی یہ آر سی ڈی کے بھی سمٹ ہے اور او آئی سی کا بھی ایک سمٹ تھا منسٹر, اس میں یہ تشریف لاتے ہیں, اور بلند ایجوے صاحب جو ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. تصویر ذرا انٹرسٹنگ تھی, تو آئی تھاٹ سفر کو بھی آگے لے کے جائے گی بات, اور ہم اس کو ایکسپلین بھی کر دیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں جی 80s کے زمانے میں. اچھا جی, کسی میرے خیال میں شاید یہ وہ وقت ہے کہ جس کو دونوں ممالک کی ہسٹری بڑی, اس پہ 80s کا جو پیریڈ ہے یہ کافی کچھ کہہ سکتے ہیں تلخ بھی ہے جمہوریت کے لحاظ سے. اور لیکن بہرحال چونکہ ہم نے ایک سفر, میرے وعدہ ہے کہ میں نے آپ کو ماضی سے حال تک ایک سفر کروانا, تو مجھے آپ کو یہ ساری تاریخ کے تھرو گزارنا تو ہے. تو بہرحال جو 80s کا پیریڈ ہے اس میں پھر یہاں پر بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, پاکستان میں بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے. اور ایک بیچ میں امپورٹنٹ چیز بھول گیا, 1979 میں 79 کہہ رہے ہیں یا 89 کہہ رہے ہیں میں ایران میں بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور ریولیوشن آتا ہے. وہاں پر بھی ایران جو ہے سینٹو سے نکل جاتا ہے. تو 1979 وہ آخری سال ہے جب یہ آرگنائزیشن ڈیزالو ہوتی ہے, یعنی کہ جو بغداد پیکٹ 55 سے شروع ہوا, اس کے بعد 59 میں کنورٹ ہوا سینٹو میں, تو 1979 جو ہے وہ اس کی ڈیمائز کا سال ہے, اس کی وفات کا سال ہے. اور پھر یہ ہمارا ریجنل الائنس کا جو سلسلہ تھا یہ ختم ہو گیا, اور وہیں سے پھر آگے ایران عراق وار بھی شروع ہوتی ہے, افغانستان کا مسئلہ بھی شروع ہوتا ہے. اور ہم اس سمجھ لیں کہ 1979 سے لے کر 1985 تک ایک بہت بڑا ایک گیپ. وہ گیپ کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری کوئی ریجنل الائنس نہیں ہے. یہ وہ پیریڈ ہے بڑا ٹملٹوس, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں, بڑا ایک ہیجان انگیز قسم کا یہ وقت ہے جس میں
جو سپر پاورز کی آپس کی کشمکش ہے وہ بہت زیادہ ہماری فارن پالیسی ہمارے حالات کو ڈکٹیٹ کرتی ہے، اور ہم اس کا یہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ضیاء الحق صاحب، ان کی بیگم صاحبہ کنان ایورن صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ یہ وزٹ پہ آتے ہیں، اور دونوں ہی ماشاء اللہ جنرلس، تو بہرحال یہ وزٹ پہ ہوتا ہے. اور یہ کہنے کا مطلب یہ کہ جو ہمارا جو سلسلہ ہے وہ رکتا نہیں، یہ چاہے جو وزٹ کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے. اور یہ اگلی وہ تصویر ہے جس کو میں نے اپنے لحاظ سے میں ریلیٹ کر سکتا ہوں، حالانکہ مجھے اس کو وہ نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ 1985 میں کنان ایورن صاحب دوبارہ وزٹ کرتے ہیں. اگر آپ یہ بالکل دیکھیں تو یہ نواز شریف صاحب ہیں، ضیاء الحق صاحب، نائب صاحب. میں نے یہ تصویر اس لیے لکھی، یہ شامل کی ہے کہ یہ اس وقت میں 6ٹھی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. مجھے آج بھی یاد ہے ہم پاکستانی بچوں کو سلیکٹ کیا گیا 100 بچوں کو. یہ ہم شالامار گارڈن میں ہیں، بیسیکلی شالامار گارڈن میں 100 بچوں کو سلیکٹ کیا گیا، 50 کے ہاتھ میں ترکی کا جھنڈا دیا گیا، 50 کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا دیا گیا. میرے ہاتھ میں ترکی کا جھنڈا ہے، اور وہ یہ پہلا سمجھ لیں وہ وقت ہے یا وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں مجھے ایک بچہ ہوں، 6ٹھی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ترکی کا ملک ہے، میں جھنڈا لہرا رہا ہوں، اور مجھے میرے ذہن میں ابھی بھی ہلکے ہلکے فونٹ ٹریسز ہیں. تبھی جب میں نے یہ فوٹو دیکھی ایک ریکلیکشن ہوتی ہے، مجھے یاد آیا کہ بالکل یہ وہ وقت تھا جب میں ادھر ہی یہاں گارڈن کی کسی سائڈ پہ کناروں پہ ترکی کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے لہرا رہا ہوں. بہرحال پھر یہ 1986 میں پاکستانی جو پرائم منسٹر ہیں محمد خان جو یہ وزٹ کرتے ہیں. ترگت اوزال صاحب جو ہیں یہ اس کو پرائم منسٹر یہ ان کو ریسیو کرتے ہیں. یہ سلسلہ یوں ہی آگے اور چلتا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ 88 اینڈ میں پاور میں آتی ہیں، یہ ریسیو کرتی ہیں ٹرکش پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو. پھر یہ یہاں پر ترکی کا دورہ بھی کرتی ہیں، اور اس کے بعد ترگت اوزال صاحب جو ہیں یہ پھر پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. اینڈ یہ سلسلہ ہمارا چاہتوں کا جو سلسلہ ہے، غلام اسحاق خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، یہ آگے جاری ہی رہتا ہے. اور یہ پھر کانسو چیلر صاحبہ ہیں، اور پھر یہ بے نظیر بھٹو یہاں تشریف لاتی ہیں. اس میں بھی ایک بڑی آگے یہ ایک انٹرسٹنگ فوٹو ہے. میں آپ کو شاید میرے خیال میں برلاس صاحب اس کو جانتے ہوں. یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب اپنے 60 رکنی وقت کے ساتھ جہاں تشریف لائیں تو استنبول بھی آئیں. انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ میں نے ایوب انصاری کے مزار پر بھی جانا. ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے، میں نے مس ٹونا کو بھی یہ جو میرے ساتھ میری کانسرٹ میں ان کو بھی سنایا. اور یہ جو صاحب تصویر نظر آ رہے ہیں، یہ صاحب یہ اس وقت ہمارے کونسل جنرل پاکستان کے، ظفر محمود ان کا نام ہے، اور یہ 91 سے 94 تک پاکستان کے کونسل جنرل. تو یہ بتاتے ہیں کہ جی جب میں انقرہ سے جب ڈیلیگیشن جہاں آیا، ظاہری بات ہے پھر ان کے یہ ان کی ڈومین میں آیا تو کونسل جنرل ان کو ریسیو کیا. بائی دا وے یہ میرے ابھی یہاں آنے سے پہلے جو میرے آخری باس تھے وہ یہی رہے. یہ چیئرمین وابڈا تھے، ریٹائر ہوئے، میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا. جب میری پوسٹنگ یہاں ہوئی تو جو میرے خیال میں میرے والدین سے بھی زیادہ اگر خوشی کا اظہار کسی نے کیا تو ظفر محمود صاحب نے کیا، کہ ان کو یہ خوشی ہوئی کہ میرا ہی ایک سب آرڈینیٹ کے ساتھ میں نے کافی کام کیا، وہی اب آگے تقریباً 25 سال کے بعد اسی جگہ پہ جا رہا ہوں. تو بہرحال انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا جو میں اب آگے سناتا ہوں. پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ یہاں پہنچتی ہیں رات کو اور فرمائش کرتی ہیں مجھے اگلے دن صبح ایوب انصاری کے مزار پہ جانا ہے. اور پھر 11 بجے ان کا فون آتا ہے کونسل جنرل صاحب کو کہ جی میں نے صبح وہاں پر کچھ بکروں کی قربانی بھی دینی ہے اور بکرے کالے ہونے چاہیے. تو کونسل جنرل صاحب جو ہے 11 بجے جب ان کو فون آتا ہے وہ پہلے پریشان ہوتے ہیں کہ میں بکرے کہاں سے لے کر آؤں اور ایوب انصاری کے مزار پہ کہاں سے ان کا وہ کرنے. لیکن بہرحال وہ جیسے انہوں نے ارینج کیا وہ ایک پوری کہانی ہے، ایک بڑی انٹرسٹنگ اس کی روداد ہے. لیکن بہرحال وہ ہوا اور یہ وزٹ اس کی گواہی دے رہا ہے. اور اب جب میں نے ان کو یہ فوٹو بھیجی تو ان کو خود بھی یقین نہ آیا، کیونکہ انہوں نے یہ فوٹو خود بھی نہیں دیکھی تھی کہ آتش کبھی جوان بھی تھا. بہرحال اور یہ بڑا اچھا بہرحال یہ وزٹ رہا. اور یہ بیسیکلی یہ کچھ جگہیں ایسی ہیں ترکی کی جو میں آگے اور بھی مزید کچھ فوٹوز میں ذکر کروں گا، جہاں پر چاہے پاکستان کی کوئی بھی پرسنالٹی ہو، سیلیبریٹی ہو، ڈگنیٹری ہو، دوست احباب ہوں ہمارے، وہ جانا ضرور پسند کرتے ہیں. اور ان میں سے ان سر فہرست جو کچھ جگہیں ان میں یہ حضرت ایوب انصاری کا مزار ہے. سلسلہ آگے یوں ہی چلتا ہے. یہ وزٹس پھر ترکی کی سائڈ سے پھر پاکستان بھی ہوتے ہیں. اور یہ ہماری پھر آگے نجم الدین اربکان جو ہیں یہ ٹرکش پرائم منسٹر یہ آتے ہیں پاکستان، اور ان کے وزٹس کافی یہاں ہوتے ہیں اور پاکستان کی طرف سے وزٹس ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک
آئی وش کہ میرے پاس زیادہ اس کی فوٹو ہوتی، لیکن ہمیں ایک ہی فوٹو مل سکی. یہ پاکستان کے قیام کو 1997 میں 50 سال ہو جاتے ہیں، تو ہم ایک 50 سال کی سیلیبریشنز کرتے ہیں، جس میں OIC کا ایک اسپیشل آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے، اسپیشل اجلاس بھی ہوتا ہے پاکستان. ترکی کی طرف سے تو ظاہر بات ہے پارٹیسپیشن ہوتی ہیں، پریزیڈنٹ بھی یہاں ہوتے ہیں، لیکن جو ایک خاص پارٹیسپیشن ہے وہ یہ ٹرکش بینڈ کی اور ملٹری کی پارٹیسپیشن ہے، جو کہ بہت کم کنٹریز تھے جنہوں نے یہ اس چیز کا اظہار کیا اور پھر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور اس میں سر فہرست ٹرکی تھا. تو ٹرکی نے پاکستان کے قیام کی اس 50 سالہ تقریبات میں نہ صرف بھرپور پارٹیسپیٹ کیا بلکہ ان کی اس بینڈ میں اور اس نے اس پوری اس تقریب میں رنگ لگا دیا. تھوڑا اور اب 1990s کا پیریڈ ہم ختم کرتے ہیں، وقت کم ہے، میں 2000 پہ جاتا ہوں سیدھا. یہ جو پہلی فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں، پہلی فوٹو یہ 2001 کی ہے. یہ وہ فوٹو، اس میں ہمارے ایمبیسڈر ہیں قاضی ہمایوں صاحب. یہ بیسیکلی ان سے دین اس وقت رجب طیب اردوغان صرف ایک اپنی پارٹی کے ہیڈ تھے، یعنی کہ وہ استنبول کے میئر بھی نہیں تھے، ابھی وہ گورنمنٹ میں بھی نہیں تھے، لیکن ہمارے جو انویسٹر ہیں وہ نہ صرف ان سے مل رہے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ بڑی ایک ہینڈسم ینگ فوٹو ہے دیٹ کاٹ مائی اٹینشن. تو اس میں یہ دونوں نہ صرف مل رہے ہیں، اور یہ یعنی کہ یہ بیسیکلی یہ چیز ظاہر بھی کرتے ہیں، شو بھی کرتے ہیں کہ پارٹی سے بالاتر ہے ہماری تعلقات بھی اور باقی بھی سفارت بھی. کہ کوئی بھی پارٹی ہو جو ترکی کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، ان کی آواز کو، ان کی اظہار کو بڑھاتی ہے، ہمارا تعلق سب پارٹیوں سے. اور لائک وائز اسی طرح سے ترکی کا بھی تمام پارٹیوں سے جو پاکستان کی ہیں سب سے، وہ آگے آپ آنے والی مزید فوٹوز بھی دیکھیں گے. اور تعلقات جو ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی گراوٹ نہیں ہے، بلکہ تعلقات میں ہمیشہ بہتری ہے. ہاں کہیں تعلقات میں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کہیں ہم اس میں کوئی نئے جہد کا اضافہ ضرور کر دیتے ہیں، جیسے ہم نے 1990 سے اور 2000 سے کیا. 90s کی کچھ ایک چیز میں اور بھول گیا، وہ یہ تھا کہ D8 کا ایک بلاک بھی بنایا جاتا ہے. نجم الدین اربکان کا یہ ایک برین چائلڈ تھا اور بڑا زبردست، کہ جو مسلمان جیسے G20 ہے، جیسے مسلمان ممالک جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں 8 جو لیڈنگ ٹاپ ہیں، تو یہ بھی کیوں نہ مل کے آپس میں ایک بلاک ہے. تو یہ OIC تو ایک ہمارے تمام 57 ممالک کی ایک ماشاءاللہ ایک بڑی کانفرنس ہے، لیکن انہوں نے ایک ڈیولپنگ ایڈ پیور فار دا پرپز آف اکانومی اور تجارت کے بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس کی بڑی وسیع اس کی ہے کمپوزیشن کے افریقہ سے نائجیریا، ایجپٹ، انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، ایران، ترکی. تو یہ ایک بڑی اچھی جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ ان کی ایک آئیڈیا تھا اور انہوں نے یہ بنایا. تو یہ بہرحال یہ آگے تک چلتا رہا. اور پھر اس کے علاوہ 90s میں ہم نے پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم ایک اپنے تعلقات کو، ہم نے اس کو نیچر کو ہم ایک کونسل سے ایک اسٹریٹجک کی شیپ پہ لے کے آتے ہیں، جس کو آگے ہم نے پھر 2000 میں مٹیریلائز بھی کیا. ایک ہمارا امپورٹنٹ ایک اور جو ایونٹ، جو انفارچونیٹ ایونٹ جو پاکستان میں ہوا، وہ یہ 2005 کا زلزلہ تھا، ارتھ کویک تھا. اینڈ مجھے یہ دوبارہ یعنی کہ میں جسے میں نے پہلے بھی کہا اور مزید میں پھر اس میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ صرف ترکی وہ پہلا ملک تھا جو جس نے نہ صرف اس کال کو اوپر لبیک کہا، بلکہ بغیر کہے بھی بہت سے والنٹیئرس. میں چونکہ اس وقت میں اسلام آباد میں تھا جب یہ زلزلہ کا حادثہ یہ جب ہوا، اور جہاں یہ بلڈنگ جو گری اور میری جو رہائش اس سے بالکل ساتھ تھی، اور ودن 2 days جو سب سے پہلے ہمیں جو میڈیکل ہیلپ نظر آتی ہے یا ایک ٹیکنیکل ہیلپ جسے کہتے ہیں نظر آتی ہے ترکی کی طرف سے، مجھے ابھی بھی میرے ذہن میں وہ جو فلیگس اور جو والنٹیئرس ہیں ان سب کی جو محنت کا ان دوران پاکستان میں بارشیں بھی بہت ہو رہی تھیں، لگاتار موسلادھار بارشیں بھی ہوئیں، زلزلہ بھی آیا، تو بہت ایک ڈیفیکلٹ ایک حالات. سب سے پہلی سپورٹ تھی وہ ہمیں ٹرکی کی طرف سے ملی اور اچھی خاصی ملی. اس میں کچھ اماؤنٹ کا بھی ذکر ہے، اور لیکن اس سپورٹ سے زیادہ جو ہمیں زیادہ جو چیز جسے کہتے ہیں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک حوصلہ، ایک ہیومن ریسورس کی جو مدد ہے وہ اس مٹیریل مدد سے بہت اوپر، اور جو دل پہ تاثرات چھوڑتی ہے وہ یہی بیسیکلی جو مشکل میں دوسرے کام آئے تو پھر سچا دوست تو پھر وہی ہوا. تو بہرحال یہ سلسلہ آگے اور چلتا ہے. پاکستان میں گورنمنٹ پہ چینج ہوتی ہے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ آتی ہے، یوسف زرگلانی صاحب آتے ہیں، اردوغان صاحب ہیں، پھر یہ عبداللہ گل صاحب ہیں پریزیڈنٹ، اور یہ پھر ہمارے سلسلے آگے جاری رہتے ہیں. اور پھر یہ 2008 کی ایک فوٹو ہے، یہ میں نے اس لیے بھی شامل کی کہ اس میں پھر ٹرکی کا رول اب ہم وسیع کرتے ہیں، اس کو ہم افغانستان کے ایشو کے اندر بھی ہم لے کر آتے ہیں، کیونکہ افغانستان
کا جو ایشو ہے یہ سیٹل چونکہ نہیں ہو پا رہا تو اس میں ٹرکی اپنا اسسٹنس آفر کرتا ہے اور ایک پروسیس اس کو ہم نے ایک اس کا نام ہے جی ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس. تو یہ ایک باقاعدہ ڈائلاگ کا فارمل نام ہے اور اس ڈائلاگ کے تحت کافی میٹنگز ہو چکی ہیں. ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس. تو استنبول یعنی کہ ٹرکی اب باقاعدہ اس فورے میں بھی اپنا ہماری مدد کو آتا ہے اور اپنے گڈ آفیسز شیئر کرتا ہے فار دی ریکنسیلیشن آف آل دی کنفلکٹنگ ایشوز بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. اور اسی پہ سلسلہ آگے چلتا ہے. ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز وہ یہ مجھے نظر آئی کہ اس وقت فارن منسٹر تھے بائی دا وے آج کل بھی یہی فارن منسٹر ہے آفٹر 10 ایئرس. تو یہ وزٹ کرتے ہیں کونیا کا اور کونیا اور جس جگہ سے ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب بلانگ کرتے ہیں ملتان یہ آپس میں پھر سسٹر سٹیز ڈکلیئر کرتے ہیں. تو کونیا اور ملتان جو ہیں یہ اب برادرانہ کہہ لیں یا سسٹر سٹیز ہیں آپس میں اور ان کی چابی ایکسچینج ہوئی. اور یہ ایک اچھا ہے کیونکہ ملتان بھی ہمارے لیے صوفیہ کا شہر ہے اور کونیا بھی ہمارے لیے بالکل اس لحاظ سے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ایک اس کی جانکاری. یہ سلسلہ آگے مزید چلتا ہے. فرسٹ لیڈی آف ٹرکی یہ وزٹ کرتی ہیں. 2010 کے فلڈس بھی پاکستان میں آتے ہیں اس پر بھی ہم ٹرکی کا رول آگے دیکھتے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک آنرری یہ فرسٹ ایور قائد یونیورسٹی کی جو فرسٹ ایور انٹرنیشنل ریلیشنس کی ڈاکٹریٹ ڈگری ہے وہ پھر عبداللہ صاحب کو دی جاتی ہے. اور یہ سلسلہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہے ٹرکش پارلیمنٹ میں خطاب بھی کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ایک جو آج کل ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب یہ یہاں تشریف لاتے ہیں 2012 میں پریزیڈنٹ کی دعوت پہ. اور یہ ایک استنبول گلوبل فورم ہوتا ہے اس میں اسپیشلی دعوت دی جاتی ہے. میں جس طرح سے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے جیسے میں نے آپ کو قاضی ہمایوں کی اور پریزیڈنٹ اردوغان کی 2001 کی فوٹو دکھائی جیسے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں 2012 میں تو یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک کوئی پارٹی بھی یعنی کہ کوئی سیٹس بھی نہیں ہیں اور اس وقت یہ مل رہے ہیں اور ماشاء اللہ آج آفٹر 6-7 ایئرس یہ پرائم منسٹر ہیں. اور یہ تعلقات جو ہیں یہ جو جان پہچان ہے یہ اس وقت سے جاری ہے. تھوڑا میں ڈیفینس کا بھی ذکر کر دوں. ڈیفینس کے لحاظ سے یہ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹری ہے اور معاملے میں بھی جب تک ہماری اپنی ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوتے تو ہمارے لیے آگے سروائیو کرنا شاید مشکل ہوتا جائے گا. یہ کوآپریشن آگے چلتی ہے جیسے سفر کا یہ میں نے سلسلہ بتایا چل رہا ہے. اور یہ پھر پریزیڈنٹ صاحب کے اردوغان صاحب کے لیٹسٹ وزٹس ہیں پاکستان کے یہ بیسیکلی ایک گھوڑا بھی گفٹ کیا جا رہا ہے. یہ سلسلہ چاہے نواز شریف کی گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر نواز شریف گورنمنٹ ہے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ایک دوسرے کے ہم ایکسچینج آف وزٹس ہوتے ہیں. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ فوٹوگرافس تھی جس میں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا وہ ڈیفینس والا. تو یہ جو ہمارے اس پچھلی گورنمنٹ میں جو پرائم منسٹر تھے شاہد خاقان عباسی صاحب یہ جب یہاں اکتوبر 2017 لاسٹ ایئر انہیں دنوں میں پیچھے تھوڑا یہ تشریف لاتے ہیں تو یہ بیسکلی جو D8 کے سمٹ کے لیے آتے ہیں لیکن اس میں اسپیشلی وہ یہ جو T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر ہے اس میں یہ خود بیٹھ کے اس کی ٹیسٹ فلائٹ بھی کرتے ہیں. یہ خود بھی بائی دا وے کمرشٹ پائلٹ ہے تو یہ اس میں خود نہ صرف پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور ریسنٹلی آخری ایئرپورٹ سے ابھی 29 اکتوبر کو جو استنبول گرینڈ ایئرپورٹ کا انوگریشن ہوئی اس میں جو گیسٹ دنیا بھر سے بلائے گئے اس میں ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور بیگم صاحبہ پریزیڈنٹ بیگم صاحبہ یہ موجود تھے. اور ہم خوشیوں میں نہ صرف شریک تھے بلکہ ہمیں زیادہ حاصل ہوا کہ جو سب سے بڑا لارجسٹ ایئرپورٹ ہے اس کے انوگریشن میں ہماری پریزنس بھرپور طریقے سے. یہ تو ایک میں نے آپ کو صرف ایک 1610 اور پھر 1878 اور 1912 14 20 38 47 آنورڈس ایک ہسٹری بتائی ہے پولیٹیکل ایکشن کی. تھوڑا میں ذرا ایک دوسری طرف بھی اب اینگل لے کے آتا ہوں. یہ کچھ امپورٹنٹ میں دیکھا تھا یہ کچھ ڈاک ٹکٹس ہیں جو ایشو ہوئے بڑے انٹرسٹنگ یہ ہیں ڈاک ٹکٹ. یہ جو پہلا آپ دیکھ رہے ہیں یہ 25ویں ڈیتھ اینیورسری ہے مصطفیٰ کمال کا ترکی اور اس پہ پھر پاکستان ایک اسپیشل ڈاک ٹکٹ ایشو کرتا ہے. اسی طرح سے جو ٹرکش ریپبلک کی جو 50th اینیورسری ہے اس پہ بھی ہماری یہ آپ ٹاپ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں ڈاک ٹکٹ ایشو ہوا. ترکی نے جو ہے علامہ اقبال کی جو ایک 100 سالہ برتھ سینٹینری جو برتھ اینیورسری وہ منائی اور یہ پھر ترکی کی طرف سے یہ اسٹیپ ایشو ہوا.
Similarly, جو برتھ سینٹینری آف کمال اتاتürk ہے 1981 میں، وہ بھی ہم نے ٹکٹس ایشو کیے. یہ ویمن پارلیمنٹیرینس کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا تھا، اس کے اوپر ایک کمیموریشن پہ پرائم منسٹر اور جو کانسٹیلر ان کی ایک یہ ٹکٹس ایشو ہوئی. آئی تھنک دس از دا موسٹ انٹرسٹنگ. اس پہ شاید ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ زیادہ بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں. اردو کے ترکی میں 100 سال ترکی میں اردو کے 100 سال. میرے تو خیال میں یہ سال جو ہے 100 ویسے کہنا زیادتی شاید 500 سال ہے، کیونکہ یہ زبان تو سے وال ہو رہے کہ 12 فارمل جو ہے اس کو اکنالج کیا گیا. اور 100 ایئرز آف ٹیچنگ آف اردو ان جو ہے استنبول یونیورسٹی، اس کے لیے پھر یہ 12 اکتوبر 2015 کو یہ ایک اسٹیمپ ایشو ہوئی. اور یہ ہائیسٹ بائی دا وے سرکولیٹنگ اسٹیمپ 2 لاکھ ٹکٹیں ایشو ہوئی پاکستان. اور میں نے ویسے پوچھا، میں نے کہا مجھے اس کی وہ کوئی میرا خیال تھا کہ کوئی ہمارے پاس کوئی اس کا فرسٹ ڈے کور اویلیبل ہو. تو انہوں نے کہا جی جو بھی تھا ہم دیکھ چکے ہیں تحفے تحائف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی اور اسٹیمپ ایشو کرنی پڑے گی. تو بہرحال یہ ایک بڑی ایک اچھی ایک یادگار ہے. اور بیسیکلی یہ بے شک ڈاک ٹکٹ کا استعمال اس لحاظ سے اتنا عام نہیں ہے، بٹ یہ ایک دوسرے کو یاد کرنے کے کچھ طریقے ہیں، کچھ بہانے کہہ لیں آپ، اور یہ بڑے دل کو بھانے والے ہیں. یعنی کہ شاید میری جنریشن وہ ہے جس کو ابھی بھی ٹکٹ سے لگاؤ ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم ایک دوسرے کی پرسنالٹیز کو، ایک دوسرے کی اچیومنٹس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ان کو اکنالج بھی کرتے ہیں. اچھا، آخری میں نے جو ایک وجہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو ہمارے پرائم منسٹر پریزیڈنٹس وغیرہ یہاں آتے رہے اور مختلف، ایک جیسے ایوب انصاری کی مزار دی، اور ایک یہ کنیالی، اب میں سے شاید سب نے اس کا وزٹ کیا ہوگا، یہ تو کافی پیلس میں تھا کنیالی ریسٹورینٹ. اس دفعہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب آئے تو ہم نے سوچا کہ چلیں انہوں نے چونکہ توپ کاپی کا ایک میوزیم وزٹ کرنا تھا، ہم نے سوچا چلیں ہم زہرانہ جو ہے وہیں پر کر لیتے ہیں. جب ہم وہاں بیٹھے اس کنیالی ریسٹورینٹ میں، تو جو وہاں کے انچارج تھے وہ میرے پاس ایک وزٹر بک لے آئے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اس پہ سائن کریں. ٹھیک ہے. جب وہ تھوڑی سی میرے پاس ٹائم تھا ایک آدھا گھنٹہ، میں نے جب اس کی کوئی ورک گردانی شروع کی تو مجھے کچھ بڑی انٹرسٹنگ ایک چیزیں ملی. یہ 1970 کا ہمارے جو پریزیڈنٹ یحییٰ خان ہیں وہ جب یہاں وزٹ کر رہے ہیں 4 مئی 1970 کو، وہ اس پہ اپنی ایک پوری یہ چیز لکھتے ہیں. بڑی ہسٹورک قسم کی چیز ہے، اینڈ آئی واز سرپرائز کہ، اور بڑی اچھی انہوں نے وہ بک رکھی ہوئی ہے وزٹر بک. اور اس میں اب تھوڑا یہ ہینڈ رائٹنگ کی تو پھر آسان ہے. دس ہیز بین مجھے تھوڑا سا اس کو پڑھنا پڑے گا. Delightful afternoons that my part and I have had in Konyali. The lunch was delicious and served in a very efficient and friendly manner. Good luck to Konyali. تو یہ اس زمانے میں یحییٰ خان بھی آتے ہیں تو یہ وزٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا اور آگے آ جاتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہ تشریف لاتے ہیں یہاں پر 12 جولائی 1973 کو. لیکن ان کی جو ایک بڑی انٹرسٹنگ جو چیز تھی وہ لگی، یہاں پر تو کافی جو میوزیم ہے اس میں خلفائے راشدین کی تلواریں ابھی تک محفوظ ہیں. جو حضرت علی کی تلوار ہے اس کا نام ذوالفقار، اور اس کو انہوں نے بطور خاص یہاں کی کرتی ہے کہ جو مجھے جو ہولی پروفٹ کے جو ریلکس اور جو سوڈ ہے ذوالفقار، وہ دیکھ کے مجھے نہ صرف ایک جیسے کہتے ہیں خوشی ہوئی، اور اس کا انہوں نے اظہار بھی یہاں پر کیا. اور کتنی ایک زبردست بات ہے کہ اس کے بعد جو اگلا کمنٹ ہے وہ ان کی بیٹی کا ہے، بے نظیر بھٹو، جو وہ پرائم منسٹر ہے، وہ 1989 میں وزٹ کرتے ہیں. اور وہ لکھتی ہیں کہ اٹ از این آنر فار می ٹو فالو ان دی فٹ اسٹیپس آف پاکستانز مارٹرڈ پرائم منسٹر ان وزٹنگ توپ کاپی اینڈ سیئنگ دا سیکرڈ ریلکس آف اسلام انکلوڈنگ دا کلوک آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم اینڈ دی سورڈ آف دا 4 کیلفس انکلوڈنگ دا سورڈ ذوالفقار آف حضرت علی. تو یہ آگے یہ ان کا ہے. اور پھر میں نے دیکھا تو یہ مشرف صاحب کو، چونکہ مشرف صاحب کو ترکی زبان آتی بھی ہے تو انہوں نے پھر آگے پاکستان جمہور باشکن لکھا بھی ہوا ہے. تو یہ وہ بھی یہاں آ کے محظوظ ہوتے ہیں کنیالی سے اور اپنے کمنٹس دیتے ہیں. اس کے بعد جو آخری کمنٹ تھا وہ تو پھر میں نے اپنے پریزیڈنٹ سے کہا تھا کہ سر آپ بھی اپنے اس پہ کمنٹ. تو یہ لیٹسٹ کمنٹس 28 اکتوبر 2018 کے ہیں. یہ جہاں یعنی کہ اس طرح کی کچھ ہسٹورک جگہ پہ گئے اور جہاں تھوڑا بہت مجھے شوق چکے ہے ذرا پرانی چیزیں دیکھنے کا، وہ مجھے یہ اچھی یہ کلیکشن نظر آئی جس میں ہمارے 4-5 صدور اور پرائم منسٹر نے اظہار کیا. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر انہوں لوگوں نے اس کو محفوظ بھی رکھا. ایک اور تھوڑا اس کو چلتے ہیں، اسلام آباد جو ہمارا کیپٹل ہے وہاں پر ایک اسپیشل اتاتürk ایونیو ایک ہے
میں یہاں بائی دا وے اسی اتاتürk ایونیو میں ایک زمانے میں میرا کرائے کے گھر میں رہا بھی ہوں, اور یہ سب سے بائی دا وے جو ہمارا سب سے جو کہتے ہیں نا پاش, صاف ستھرا, کلین اور مہنگا جو ایریا ہے اس کا یہ ہے. اور یہ 50 ایئرس جو تھیں سیلیبریشن اس وقت یہ روڈ جو تھی اسلام آباد میں کی گئی. سملرلی انقرہ میں بھی یہ جناح اسٹریٹ یا جناح پیلیس, یہ ایک 1975 میں یہ اسٹریٹ جو ہے یہ ان کے نام کی جاتی ہے. اور 2000 پھر آگے جو وان کا ایک ارتھ کو ایک آتا ہے, اور پھر پاکستان کی طرف سے پارٹیسپیشن اس میں, اور ایک پھر ہم ایک اسکول بھی یہاں پر, کیونکہ ہمیں وہ بھولا نہیں تھا 2005 کا. سملرلی اقبال کے ایک جامع ہیں, یہ ایک بائی دا وے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ایک F6 ایک ٹرینر ایک جہاز ہے جو پھر گفٹ کیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے ترکی کو. یہ بھی انقرہ میں جو ایئر فورس کا میوزیم ہے وہاں پر. یہ لاہور میں ایک بڑا فیمس یہ ہے جس کو ہم استنبول چوک کہتے ہیں. اور استنبول چوک یہ اسپیشلی یہ جب میں نے پوچھا ان کے آرکیٹیکٹ سے, میں نے کہا یہ آپ نے یہ والا آرکیٹیکچر, اس کا مجھے مطلب سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ پرانے ٹرکی کے وہ محل دیکھیں اور کچھ عمارات دیکھیں تو وہاں پر یہ رواج تھا کہ پرندوں کے لیے یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے تھے, اور یہ ابھی بھی کچھ جگہوں پہ ہیں ٹرکی. تو انہوں نے اس سے وہ ایک انسپریشن لی, اور یہ بڑا خوبصورت چوک یہ انہوں نے بیسیکلی کیا. اور یہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے بیسیکلی اس کی طرف سے اکنالجمنٹ تھی ہمارے برادران آرگنائزیشن کی. یہ بڑا فیمس استنبول چوک, میرے خیال میں سب سے جو یہاں پر ٹریفک کا جو والیوم ہے بہت زیادہ ہے, اکثر لوگ یہاں کنجسٹڈ ہو جاتے ہیں. اور مجھے نہیں پتا شاید اس میں کتنی پرندوں نے گھر بنائے, لیکن بہرحال اٹس ویری انٹرسٹنگ. ہمارے جیسے میں نے بتایا کہ کلچرل چیزیں چلتی رہتی ہیں, ہم فنکشن یہاں کرتے رہتے ہیں, کچھ اس کی یہ جھلکیاں ہے. ہم ڈفرینٹ سمجھ لیں ایسوسیشن کے ساتھ مل کر, لوکل میونسپیلٹیز کے ساتھ مل کر, جو ہمارے ٹرکش دوست بردرس ان کے ساتھ مل کے ہم وقتاً فوقتاً یہ انعقاد کرتے رہتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ دونوں طرف سے, یعنی کہ ترکی کے جو پاکستان میں سفیر ہیں وہ بھی یہ سلسلے میں مدد کرتے رہتے ہیں, ہم بھی کرتے رہتے ہیں. فوڈ فیسٹیول بھی ہوتے ہیں, مینگو جیسے ایک فیسٹیول ہوا لاسٹ ایئر, پھر یہ ایک فوڈ فیسٹیول بھی ہوا. یہ ایک انٹرسٹنگ یہ جو ہمارا ایک کلچر ہے بسوں کو ڈیکوریٹ کرنا, تو یہ پھر استنبول میں میرے خیال میں 3 سال پہلے یہ 2015 یہ بھی ہوا. بائی دا وے میرا انشاءاللہ ارادہ ہے اس دفعہ کہ میں پھر یہ کوشش کروں گا کہ ہم 23 مارچ یا 14 اگست کے تیسرے لحاظ سے ہم 2-3 کچھ بسیں یا میٹرو جو ہیں ان کو ڈیکوریٹ کروائیں. ایک اس میں میں سلائڈ بائی دا وے ایڈ کرنا بھول گیا, اس کا میں ذکر ٹونا سے بھی اپنا کر رہا تھا کہ اس سال 23 مارچ کو پہلی دفعہ جو کنیکٹنگ بریجز ہیں اس پہ فرسٹ ٹائم ان کو گرین لائٹ میں روشن کیا گیا. یہ ہسٹری ہے استنبول کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا آنر تھا, بڑے اعزاز کی بات تھی کہ ہمارے نیشنل ڈے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو گرین کلر سے اس نے اس کو. میں مسئلہ کشمیر یہ میرے خیال میں کافی ٹائم زیادہ ہو گیا, میں اس کوشچن آنسر کر سکتے ہیں یا بہت بات کر سکتے ہیں, لیکن بہر مختصر یہ کہ چاہیے آرمینیا کا مسئلہ ہو, قبرص کا ہو جسے بتایا گیا, کشمیر ہو, دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کی بھرپور سپورٹ ہے ہر لحاظ. یعنی کہ یہ صرف یہ کوئی جسے کہتے ہیں نا وہ کوئی الفاظ نہیں ہے, یہ باقاعدہ ایکشنز کے ساتھ دونوں ممالک ایک دوسرے کا سپورٹ ہے کافی. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اس پہ سوال ہوں گے تو ضرور میں آئی وڈ لائک کیونکہ جو علاقائی مسائل ہیں جیسے چاہے وہ افغانستان کا مسئلہ ہے, شام کا مسئلہ ہے, فلسطین کا مسئلہ ہے, یا یہ اب جو ریسنٹ ایران پہ پابندی ہے, میرے خیال میں یہ ٹرکی اور پاکستان جتنے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو انٹرنیشنل فورم پہ ہم اکٹھے ہو کے جو سٹانس لیتے ہیں وہ شاید بہت مشکل ہے کہ اور کنٹریز آپس میں. بالکل مختصر بات کچھ ٹریڈ کے اوپر بھی, کیونکہ یہ ہم نے کافی کلچرل بھی, ڈیفینس اور پولیٹیکل باتیں بھی کر, تھوڑا سا ایک مختصر جو ہے ایک اس کا وہ صرف وہ اگر آپ 2006 سے شروع ہو جائیں تو ہماری 379, 531, 586 یعنی کہ ہم تھرو آؤٹ $1 بلین سے کام ہے, بلکہ شاید $500 بلین سے بھی کام ہے موسٹ آف دا ایئر. اور اسی طرح سے جو ٹرکی کی بھی جو ہماری جو ہمیں جو ایکسپورٹ ہے وہ صرف 100, 150, 200, 250 بس اب بڑی مشکل سے 3 سے پہنچی. یعنی کہ ہماری $56 بلین کی تجارت میں ٹرکی کا حصہ دیکھ لیں, اور سملرلی ٹرکی کی $233 بلین کی امپورٹ میں ہمارا حصہ دیکھ لیں. میرے خیال میں مزید اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا. جو اس کی وجوہات ہے وہ کچھ میں نے لکھ دی ہیں, ڈیٹیل ہم اس پہ کر سکتے ہیں, لیکن موٹے موٹا یہ ہے کہ کچھ ہماری جو محصولات ہیں جس کو ترکی میں ہم کسٹم یا گمرک کہتے ہیں, تو وہ اس کا کچھ رول ہے. کچھ آزاد تجارتی معاہدے ترکی نے کیے ہیں, پاکستان نے کیے, جن میں ہم دونوں نے آپس میں نہیں کیا ہوا. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, ہم بھی
ٹیکسٹائل کپڑے کے بہت بڑے ہم پروڈیوس بھی کرتے ہیں, ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, ٹرکی بھی کرتا ہے, ہم بھی لیدر میں ہیں, لیدر میں یہی کرتے ہیں, یہاں بھی اسٹرانگ ہے, پاکستان بھی اسٹرانگ ہے. سم ہاؤ کچھ ایسا ہوا کہ ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ کمپیٹ کر رہی ہیں, کمپلیمنٹ کم کر رہی ہیں. لیکن اب جس طرح سے آج کل کا زمانہ ہے کہ جو ہم ہر مثلاً اگر یہ پین بھی بنانا ہے تو یہ آئٹم اس کا کسی اور ملک سے آ رہا ہے, یہ کسی اور ملک سے آ رہا ہے, تو اب یہ گلوبل ویلیو چین کا زمانہ ہے. تو اب ہمارا جو چیلنج سب سے بڑا یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں ایز کمرشل ڈپلومیٹ یا ایز بزنس مین ٹریڈر, وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اس ویلیو چین میں کیسے حصہ لیں. یعنی کہ جو ایک مصنوعات کو پیدا کرنے کے جو ہیں ڈفرینٹ مراحل جو اس کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, ہم اس کے اندر کیسے اپنا حصہ لیں دونوں کنٹریز کے لیے. فار ایگزامپل ہم پاکستان سے ڈینم یہاں بہت ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو ٹرکی اور زیپر جو ہے وہ یورپ سے آ رہا ہے, ڈینم پاکستان سے آ رہا ہے, سلائی یہاں. اس طرح کے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ماڈل مزید جو ہے پہلے ایک پاکستان میں بڑا ہسٹورک ہے جی کہ ہم پاکستان جو ہے نا یہ اردو میں خاص طور پہ 4 چے کے اوپر ہماری ایکسپورٹ ہے, چاول, چمڑا, چپل, چادر. یہ ہمیں 4 چے سے جو ہے وہ باہر آنا ہے. اور ٹرکی بعد میں باہر آ چکا ہے. جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ $157 بلین کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں اب ٹیکسٹائل کا صرف $28 بلین ہے. اور جو لارجسٹ ایکسپورٹ ٹرکی کی ہے وہ ماشاءاللہ آٹو ہے, آٹو پارٹس ہیں, آٹو یہ سیکٹر ہے. اس کا مطلب ہے ٹرکی نے ویلیو چین میں اوپر گریجویٹ کیا. اور یہ جو کیونکہ اصل جو تجارت ہے وہ تو ہے ہی اب انجینئرنگ آئٹمس کی, انجینئرنگ گڈس کی. دس از ویری گڈ اینڈ وی شوڈ آلسو لرن دا سیم تھنگ. کچھ جیسے میں ایک دوسری منڈیوں کی غیر تسلی بخش کھوج جو ہے یہ بھی ایک فیکٹر ایک ہے. ہاں, یہ ٹریڈ فائنانس اور بینکنگ ایشو ہمارے دیر از نو ٹرکش بینک ان پاکستان, کوئی بینک. ہمارا جو واحد بینک کا ایک جو واحد برانچ ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ تجارت کے فروغ کے لیے کوئی میننگ فل کام اس میں دے سکے. سملرلی ہمارا کوئی ڈائریکٹ جو ہے شپنگ روٹ نہیں ہے. ہمارا مثلا اگر پاکستان سے کوئی آئٹم چلے گا تو وہ پہلے چلے کے جبل علی پہ لینڈ ہوگا, ایک دوسری یا عمان سوہار پورٹ پہ ہوگا, پھر وہاں سے ہوتا ہوا دوسری پورٹ پہ آئے گا, پھر ٹرکی آئے گا. اس کو ایک نارملی 21 سے 28 دن لگتا ہے. ہم انفارچونیٹلی جو دوسرے ذرائع نقل و حمل جو لینڈ کا راستہ ہے, جو زمینی راستہ ہے, کیونکہ پاکستان, ایران, ترکی ہم نیبر ہیں. ہم یعنی کہ ہمسائے سمجھ لیں آپ, جس کو میں وہ ٹونا سے بلکہ میں ول سینگ دیٹ میں بھول جاؤں گا, وہ تھا اکی ال کے تیکمل ہمارا حساب ہے. لیکن بہرحال لیکن اس میں ہم نے بالکل اس کو یوٹیلائز نہیں کیا. ہماری تجارت جو ہے وہ زمینی راستے کے تھرو بہت کم ہے, تقریباً نہ ہونے کے بعد. جبکہ جو ایک ایسٹیمیٹ ہم نے لگوایا جو ہماری تجارت سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں جا رہی ہے, وہ جو پرانا جسے ہم نے کہا نا جو سلک روٹ اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, تو ہمارا ابھی بھی آذربائیجان استارا پورٹ سے 8 دن میں ٹرک پہنچ جاتا ہے. پاکستان سے تختان سے استارا پورٹ 8 دن کا ٹرک. تو یہی ترکی ایران کی 6 بارڈر مارکیٹ ہیں, تو یہی ترکی سے تھرو بھی ہم انٹر ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں کچھ ٹیکنیکل وجوہات تھیں جو اب کافی حد تک ریزالو ہو گئی ہیں. اور کچھ جو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا تجارت کے لیے اتنا سامان اویلیبل ہے, کیا وہ لینڈ کے تھرو جا سکتا ہے یا وہ کنٹینرائز ٹریفک ہے. یہ کچھ کویشچنز ہیں جس کو ہمیں آنسر کرنا ہے. ایک بل ٹرین کا بھی کانسیپٹ چلا تھا, چلی بھی تھی. ایک تو ہم نے مووی دیکھی بھی سب نے, اورینٹ ایکسپریس والی بھی. تو ایک ہم نے اس کو فردر ایکسپینڈ کر کے تو ہمارے تھے کہ ہم نے گل ٹرین کا چلانے کا بھی ایک سینٹرل ایشین کیروان کا بھی تھا. یہ چلے پائلٹ کے فیس کے اوپر چلے, لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی کمرشل فیزیبلٹی نہ ہونے کے سبب وہ پھر مستقل نہیں رہ سکے, سسٹینیبل نہیں ہو سکے. تو اب ہمیں یہ اس میں ضرورت ہے کہ جس میں دونوں ملک مزید کام کریں. ہاں, ایک آخر میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, اسلامک ممالک جو ہیں ہم 57 کنٹریز ہیں, ہمارے 3 بیسکلی ٹریڈ بلاک ہیں. 3, ایک جو ECO کے 10 ملک ہیں اسلامک, ایک جو OIC ٹریڈ پریفرنس سسٹم, اور D8. تینوں نے تجارتی معاہدے بنا لیے ہوئے ہیں لیکن وہ فنکشنل نہیں, غیر فعال. اس کا مطلب یہ کہ مسلم امہ کا آپس میں کوئی ترجیحی تجارتی معاہدہ اس وقت فنکشنل نہیں ہے, نہ D8, نہ ECO, نہ OIC. تو یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن فار آل آف اس. لاسٹلی یہ ایک سیلف ایکسپلینیٹری ٹویٹ ہے, یہ جو ریسنٹ ایک کرائسس ابھی چلا تو ماشاءاللہ کافی حد تک اس پہ قابو پا لیا, اور آنے والے سال میں مہینوں میں مزید قابو پائیں گے. تو یہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان اسپیشلی انہوں نے جب یہ ڈالر کا یہاں کرائسس چلا, اور اس میں انہوں نے اسپیشلی کہا کہ ہم ڈالر میں ٹریڈ نہیں کریں گے اور ڈالر میں ہم چیز جو ہے اس میں ہم نہیں منگوائیں گے. تو پھر ہماری طرف سے بھی باقاعدہ اس کی ایک بھرپور سپورٹ دی گئی. اور میسج بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ میں جناب اردوغان اور ترک عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میری اور میری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہمیں کبھی یقین ہے کہ ترکی درپیش سنگین اقتصادی بحران سے بھی کامیابی سے نمٹ لے گا, کیونکہ تاریخ, دس از ویری امپورٹنٹ, تاریخ شاہد ہے کہ ترکوں نے ہمیشہ مشکلات کو للکارا ہے اور ہر آزمائش میں سے سرخ رو ہو نکلے ہیں. اور انشاءاللہ میرے خیال میں نکل کافی حد تک چکے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی. بہت شکریہ.